Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dear students and guests, good morning. I welcome you all in these exam-focused revision sessions for CAF level students organized by the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, ICAP. These sessions offer students the opportunity to review their studies with experienced facilitators through interactive discussions. Our sessions commence with the recitation from the Holy Quran. I kindly request our IT team to play the recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. To invite Mr. Zishan Ijaz, Vice President ICAP, to deliver his inaugural address. Mr. Zishan Ijaz is a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, qualifying in 2002 and becoming a fellow in 2010. Since 2019, he has been the tax partner and head of office management at KPMG Lahore. With over 20 years of experience, he specializes in corporate and taxation affairs, tax planning, and regulatory permissions. Please welcome Sir Zishan Ijaz. Assalamu alaikum ji. Assalamu alaikum students. I think अभी कितनी registrations हैं ना सर? 8 sessions. Okay. Okay, mashallah, mashallah, mashallah. So we have almost 200 plus registrations for this session, and overall for all the sessions we have 1000 plus sessions. But I believe मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये कम है, ठीक है? Especially considering the teachers who are participating, I believe this needs to be boosted up. नायब साहब इसमें थोड़ा सा देखें, मैंने थोड़ा सा सोशल मीडिया पे देखा था. I believe स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं है हाउ टू एक्सेस टू these sessions and everything. मेरे ख़्याल में थोड़ा सा मार्केटिंग की ज़रूरत है, कोई स्पेसिफिक टू these sessions. तो वो प्लीज़ आप आज भी, यानी ठीक है, अभी मेरे ख्याल में बाद वाले सेशंस के लिए these are open ना, तो आप वो देख लें. Anyways, dear students, as you all know that the purpose of these sessions are primarily to make it more interactive, cost effective for the students, and bring them the quality mentors or the teachers on there in this session to guide them, to educate them, to address their queries. And you all know these are all free, and purpose ICAP का वही है कि जी जो लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते या ऑनलाइन अवेलेबिलिटी भी है, सो एक्सेसिबिलिटी दी जाए to all the teachers and to all the students. This, I believe, was started in 2018. And since 2018, I think it's 20th cohort has been happening. The variations has been during the COVID time. वो मेरे ख्याल में I think it was all virtual, but even that time we continued these sessions. और मेरी request होगी आप सब लोगों से, even those students who have not been yet registered for the sessions to come, कि जी
اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. اس کا مقصد پیورلی فور دا بینیفٹ آف اسٹوڈنٹس ہے effectively, and you all should appreciate the efforts being put in by the teachers who are coming here, and that's, you should appreciate, that's pro bono. They are not charging anything. They are here purely for the benefit of the students on the request of ICAP. And when you have a teacher like Adnan Bhai, I mean, this is something, I mean, ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کوئی سیشن انہوں نے کیا تو وہ باقاعدہ پھول پھینکے گئے. تو ہی از ماشاء اللہ ون آف دوز ویل نون ٹیچر who is not only well respected but also he is the person who has been there for almost more than 20 years exactly. And مجھے اگر کسی اسٹوڈنٹ کو گائیڈنس دینی ہوتی ہے تو ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک آئی کالڈ ہیم ٹو گائیڈ اے اسٹوڈنٹ. تو میرے پرسپیکٹو سے بھی آئی ہیو بین ان ٹچ ود ہیم تھورلی, and I generally took a leverage of our friendship and I request him to guide a student, and mashallah he has always been there to guide the students and take things forward. So میری ریکویسٹ آپ سب لوگوں کے ساتھ یہ ہوگی to take maximum benefit of these sessions. Even after those sessions, I would request if any advice or suggestions you can give, I would love to hear that. And ایسا ان سیشنز کے بعد اگر کوئی آتی ہیں تو پلیز میرے سے سمرائز کر کے شیئر کیجیے گا, اور اس میں وہی ہم امپروومنٹ لا سکتے ہیں. We would love to do that, either from the sessions perspective or from the perspective of the teachers who are here, or any other suggestion which you think that would help my students in proceeding on with these sessions. I won't take much of your time. Purpose اس کا in any case آپ لوگوں کی benefit کے لیے, تو I'll leave the desk for that for Adnan bhai and Anayasa to take things forward. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing your words of wisdom. So students, today we are conducting the first of 4 sessions on CAF 3, Cost and Management Accounting. The timings for today's session are from 10 a.m. to 12 p.m. with necessary breaks which will be announced as needed. These sessions will be conducted in person at ICAP House, Lahore, and online through Zoom and live streamed on ICAP Students' Facebook page, icap.ca students. Students on the Zoom link can ask their questions in the question and answer box, and students of Facebook can ask their questions in comment section. The material being used today will be available through a link in the comment section of this video on our Facebook page. This link will be pinned for easy access by the students. Today we are lucky enough that we have Mr. Adnan Rashid with us for these sessions on CAF 3. Mr. Adnan Rashid, FCA, is a partner at Rahman Sarfaraz Rahim Iqbal Rafiq Chartered Accountants. He has been a member of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan since 2000 and is a lifetime member of the Lahore Tax Bar Association. With over 29 years of professional experience, Mr. Adnan has worked in chartered accountant firms, the education sector, and the manufacturing industry. He has over 22 years of teaching experience, focusing on subjects like cost and management accounting, financial management, and business finance decisions. He has authored books for the students of ICAP on CAF 3, CAF 6, and BFD, and currently teaches at one of the leading REIT in Lahore. Please welcome Sir Adnan Rashid. Over to you, sir. چاہیے اس کو فولڈ کرنا ہے اس کے اسکرین پہ, تو اس کے لیے سپورٹ چاہیے مجھے, کوئی موٹی بک اگر دے سکتے.
کو پھر میں نے اس کو ایسے گھمانا ہے. تھوڑا کھینچیں گے آپ. اب مجھے یہاں پر اپنی کتاب چاہیے تھی, سپورٹ موٹی کتاب ڈالیں گے اس پر رکھنا نہیں کہ بند نہ ہو جائے. تھوڑا چاہتا ہوں یہ چلے بیٹا رہنے دیں. السلام علیکم. اچھا جی, آج کا سیشن جو آئی کیپ نے اسٹوڈنٹس کے لیے ارینج کیا ہے کیپ 3 کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ, جس کا ایگزام آپ لوگوں کا جی 5 ستمبر 2024 کو آ رہا ہے. اچھا, اس ریویژن سیشن کے لیے ہم نے 4 دن پلان کیے ہوئے ہیں. ویل ٹرائی کہ انشاءاللہ ان 4 دنوں میں کچھ نہ کچھ آپ کو ایسی ویلیو دی جا سکے جو کہ آپ کے ایگزامینیشن پرفارمنس میں اثر ڈال سکے. اوور آل تقریباً کوئی یہ 10-12 گھنٹے بنیں گے, تو وی آل مسٹ اپریشیٹ کہ اس 10-12 گھنٹے میں آپ کو سلیبس پڑھایا نہیں جا سکتا. مجھے کل ہی بلکہ ایک بچہ مجھ سے رابطہ کر رہا تھا کہ سر اگر میں کل سے آپ کا سیشن جوائن کروں اور میں کل سے ہی پڑھائی شروع کروں تو کیا چانسز ہیں میرے پاس ہونے کے. میں نے کہا بیٹا ویسے تو یہ سیشن ان بچوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا, یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے پڑھا ہوا سلیبس کور کر لیا. دس از دا ریویژن سیشن. لیکن معجزے دنیا میں ہوتے ہیں, تو اگر آپ سمجھتے ہو آپ معجزہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہو تو ضرور جوائن کر لو. تو میں اس کے علاوہ کوئی کمنٹ نہیں مزید کرنا چاہتا. تو لیٹس بی کلیئر کہ سیشن میں ہم پورا سلیبس نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ سلیبس میں اگر ریگولر کورس میں پڑھاتا ہوں تو اٹ ٹیکس می اراؤنڈ 95 to 100 آورس. اور اب ہم نے یہاں پہ 10 گھنٹے میں کام کرنا ہے, تو 10 گھنٹے میں کیا کریں, اٹ از اپ ٹو مائی بیسٹ ججمنٹ کہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ میں کس طرح آپ لوگوں کو میکسیمم ویلیو دے سکتا ہوں. اچھا, میرے ذہن میں اس کے لحاظ سے جو ایجنڈا ہے میں اس پہ ذرا بات کر لوں گا, کیونکہ اب یو آر ان آلموسٹ 1 month, لاسٹ 1 month آف یور ریویژن سیشن یہ ہیں. اور پھر اس میں کچھ کویسچنس کو پاس پیپرز کے تھرو بھی ہم کانسیپٹ کو السٹریٹ کریں گے. اور آخر میں ایک بہت اہم ایریا جو ایگزام ٹیکنیکس کا ہوتا ہے اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے موسٹ ریسنٹ اٹیمپٹ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں گا, جو ہماری اسپرنگ 2024 کی ہے. اس کو میں کوشش کروں گا کہ ہم اس کو اس انداز میں ڈسکس کریں کہ جیسے آپ لوگوں کو ایگزام میں 3 گھنٹے 15 منٹ میں اس کو لے کے چلنا چاہیے تھا. ہم ساری اس کی ڈسکشن تھاٹ پروسیس بھی لے کے چلیں گے, اور ایک کہہ لیں کہ ایک طرح کی آپ کی سیمولیشن ایکٹیویٹی میں کوشش کروں گا کرواؤں کہ ایگزام میں آپ کو اس پیپر کا سامنے آیا تو اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو آئی ہوپ کہ اس میں انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بینیفیشل چیزیں آپ کو ملیں گی, کیونکہ ایگزام ٹیکنیکس میرے حساب سے آلموسٹ 50% رول پلے کرتی ہیں آپ کی سکسیس میں. آپ کی تیاری بہت اچھی ہو, لیکن اگر آپ ایگزام میں ٹیکنیکس کے حساب سے گیئرڈ اپ نہیں ہے, 3 گھنٹے 15 منٹ اچھے نہیں گزارتے, جس طرح آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کا خیال رکھنا چاہیے, اگر وہ خیال نہیں رکھ پاتے تو آپ کی ساری 4-5 مہینے کی محنت میں پانی پھر جاتا ہے. تو ہم نے تیاری بھی اچھی کرنی ہوتی ہے, ریویژن پریکٹس پہ بھی فوکس کرنا ہوتا ہے, لیکن ہم نے کبھی بھی 3 گھنٹے 15 منٹ کو ذہن سے نکلنے نہیں دینا کہ بھائی الٹیمیٹلی وہ 3 گھنٹے 15 منٹ ہیں جو ہمارے پاس اور فیل کا فیصلہ کرتے ہیں. کیونکہ ایگزامر کو نہیں پتا ہم نے پچھلے 4-5 مہینے میں کتنا پڑھا, کتنی محنت کی, کس ٹیچر سے پڑھا, کس کالج میں پڑھا, اس کو بالکل نہیں پتا. ہمارا ہوم ورک کتنا تھا, کچھ نہیں پتا. اس کو وہ نظر وہ آتا جو ہم نے پیپر پہ اس دن اتار دیا, جو ہم نے نالج جو سیکھا تھا, جو ہم پیپر پہ اس کو ٹرانسلیٹ کر پائے, ایگزامنر کو وہ نظر آنا ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر اینڈ ویری فوکس آن دیٹ کہ ہم ایگزامینیشن ڈے پہ اپنے نالج کو پیپر پہ ٹرانسلیٹ کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہوں اور کامیابی سے یہ کر پائیں. تو اس پہ بھی ہم کام کریں گے انشاءاللہ. مجھے لگتا ہے کہ کافی اہم کام ہمارا ایریا وہ رہنے والا ہے. اچھا, بریف انٹروڈکشن تو میم نے میرا دے دیا, تو آئی پاس ٹو دیٹ. یہ بریفلی ویسے تو سب لوگ فیملیئر ہوتے ہیں, کاسٹ 3 کا ہم کیپ 3 کا ہم سیشن دیکھ رہے ہیں. تو کیپ 3 پاس ریٹ کے لحاظ سے تو اگر دیکھا جائے ایوریج کو دیکھیں
تو اٹ از امنگس دا بیسٹ پاس ریٹ. اس کا پاس ریٹ اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ کا پاس ریٹ ہے کیف 4 کے ساتھ. اس کا مطلب ان جنرل ہائیسٹ دیکھیں تو یہ بھی سب سے بڑا ہے. اس کا 55% کسی اور سبجیکٹ کا کبھی پاس ریٹ نہیں رہا ہوا. اور آلدو دس واز این ایکسیپشن, جس میں ایک ایکسیپشن اس کا رزلٹ لو ہو گیا, لیکن ان جنرل ہم کیف کو کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک ریزنیبلی پاسبل پیپر ہے. بہت زیادہ چیلنج نہیں ہوتا. اس میں جو چیلنج ہوتے ہیں میں کوشش کروں گا ان چیلنج کو آپ کو بتاؤں اور آپ کو گائیڈنس دوں کہ آپ نے ان کو کیسے لے کے چلنا ہے. بائی دا وے 39% کسی بھی پروفیشنل لیول ایگزامینیشن میں پاس ریٹ ہونا از ابو ایوریج. 30% آپ کہہ سکتے ہیں ایوریج ہے, بلو 30 از بلو ایوریج کہہ سکتے ہیں, لیکن اراؤنڈ 40 اینڈ ابو 40 از ایکسیلنٹ, ویل ابو ایوریج پاس ریٹ ہے. تو کیف 3 کا پاس ریٹ ہمارا ویل ابو ایوریج ہے. آپ کو پیپر اسٹرکچر ان کے سب کو پتہ ہوگا, لیکن میں کوئکلی واک تھرو کر دوں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے 9 پیپرز آنے ہیں. یہ بھی ایگزامینیشن کی تیاری ہے بھائی. یو شوڈ نو دا بیٹل فیلڈ. جنگ میں ہونا کیا ہے. 9 کویسچنز ہوں گے. 6 کویسچنز آپ کے شارٹ کویسچن کہلائیں گے اپ ٹو 10 مارکس ایچ, اور 3 کویسچنز آپ کے لانگ کویسچن ہوں گے اپ ٹو 20 مارکس ایچ. تو ان ٹوٹل سیکشن اے میں تقریباً لگ بھگ 50 مارکس اور سیکشن بی میں بھی لگ بھگ 50 مارکس. 6 کویسچن 50 مارکس اور 3 کویسچن 50 مارکس. اس طرح ہمارا یہ کام سلسلہ رہتا ہے. اچھا جی, یہ ہمارے پاس پیپر انالیسز ہے. اس میں بھی اگین میں بہت زیادہ اس پہ توجہ آپ کی صرف اتنی ہی دلانا چاہوں گا. ہمارے اسٹوڈنٹ پاس پیپر انالیسز کو گیس کے طور پہ یوز کرتے ہیں, تو کائنڈلی اس سے ریفرین کیجیے گا. پاس پیپر انالیسز ٹیچرز آپ سے شیئر کرتے ہیں, میں بھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں, صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے سلیبس میں کچھ ایریاز زیادہ امپورٹنٹ ہیں, کچھ ماڈریٹ امپورٹنٹ ہیں, کچھ لیس امپورٹنٹ ہیں. صرف یہی گیج کرتے ہیں اس پاس پیپر انالیسس سے. یہ گیج کر کے جو زیادہ امپورٹنٹ ایریاز ہیں ان کی ریویژنز اور پریکٹس پہ زیادہ توجہ کریں گے. میں بھی ہم نے کہا جی ہمارا فار ایگزامپل اس میں اگر ابھی ہم ہائی لائٹ کر لیں ہمارے پاس زیادہ امپورٹنٹ ایریاز, میں ایسی جسٹ فار دا ڈسکشن سے یہ سب آپ کو باتیں بتائی جا چکی ہیں. یہ پروسیس کاسٹنگ کا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جی, ہر سٹیم میں سوال آ رہا ہے. ماڈریٹلی امپورٹنٹ پہ جائیں تو یہ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈس, یہ بھی تقریباً آلموسٹ ہر اٹیمپ میں سوائے ایک اٹیمپ کے سوال آیا ہوا ہے. ویریئنس انالیسز کو دیکھیں, یہ بھی زیادہ امپورٹنٹ میں آ گیا. اور اگر ہم لیس امپورٹنٹ کی بات کریں تو شاید یہ دیکھیے کہ یہ ایریا ہے, یہ لیس امپورٹنٹ ہے, ایک دفعہ سوال آیا ہوا ہے. پھر کچھ ماڈریٹلی امپورٹنٹ بھی ہیں, ہم جیسے ہم کہہ سکتے ہیں جی اکنامک آرڈر کوانٹٹی, یہ ٹاپک ہے ماڈریٹلی امپورٹنٹ ہے, 3 دفعہ سوال آیا ہوا ہے 6 میں سے. اگین میں پھر بتا دوں ہم ڈیسائیڈ اس لیے کر رہے ہیں زیادہ امپورٹنٹ, ماڈرن امپورٹنٹ, لیس امپورٹنٹ, اس لیے کہ ہم نے فوکس زیادہ کم یا مزید کم کرنا ہے. ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ جو ایریا ہمیں لگا کہ بھئی یہ لیس امپورٹنٹ ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں. ایسا ہم نے کوئی بات نہیں کرنی کہ ہمیں لگا جناب یہ ٹارگٹ کاسٹنگ تو بھائی کبھی کبھی آتا ہے تو اس کو چھوڑ کیوں نہ دیا جائے. ایسی ہم نے حرکت بالکل نہیں کرنی, کیونکہ اگر ہم کسی بھی سی اے پروفیشن میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا اصول آپ کو سیکھنا ہے نیور بی سلیکٹیو ان یور اسٹڈیز. محنت آپ کی تیاری کا فوکس لیس ماڈریٹ اینڈ ہائی ہوگا, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی آپ نے کہا بھئی یہ پیپر یہ ٹاپک کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا, پچھلی دفعہ آگے تو اب چھوڑ دو. ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ ایگزامنر کو بھی اسٹوڈنٹس کی سائیکی کا پتہ ہوتا ہے, اور وہ بھی بعض کا لیس امپورٹنٹ ٹاپک کو بھی کنزیکٹیولی ریپیٹ کر جاتا ہے. تو نیور ایور بی سلیکٹیو ان یور اسٹڈیز. یہی مقصد ہوتا ہے پرائمرلی اس پاس پیپر انالیسس کا آپ سے شیئر کرنے کا, جسٹ ٹو ڈیسائڈ فوکس, نہ کہ سلیکشن آف دا ٹاپک, کون سا کرنا ہے کون سا نہیں کرنا. اچھا جی, کیف 3 میں ہمارا پیپر ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ نومیریکل پیپر ہی ہوتا ہے, تقریباً 90 to 100% ہی نومیریکل ہمیں آ رہا ہوتا ہے. نومیریکل پیپر میں ہمارے بچے کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید نومیریکل پیپر ہے تو اس کی تیاری کے لیے ہمیں نومیریکل کویسچنز ہی کرنے چاہیے. یہ کانسیپٹ تھوڑا سا میں کہوں گا کہ ذرا مس گائیڈڈ کانسیپٹ ہے, کیونکہ نومیریکل کویسچنز آر بیسڈ آن سرٹن پرنسپلس, اور وہ پرنسپل کتاب میں ہمیں لکھے ملتے ہیں. سو ہمیں وداؤٹ ریگولر ریویژن آف کانسیپٹ کے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہم ایگزامینیشن کویسچن کو حل کر پائیں گے, کیونکہ ہمیں جو ہر سبجیکٹ کے کانسیپٹس وہ پتہ ہوں گے, اچھی طرح میمورائز ہوں گے, تو ہی ایگزامینیشن کویسچن کو ہم پڑھ پاتے ہیں, اس کو سمجھ پاتے ہیں اور اس کا سلوشن ڈیزائن کر پاتے ہیں.
اگر ہم صرف پاسٹ پیپر کویسچن پہ ہی فوکس کرتے رہے تو وی بیکم ایکسپرٹ آن ڈوئنگ دا سملر کویسچن. ہم ان سین کویسچنس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان سین کویسچن کے لیے تیار ہونا ہے تو آپ کو ریویژن آف کانسیپٹ فرام ٹیکسٹ بک یا نوٹس جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان کو بار بار ریڈنگ کے تھرو آپ کو کرنا ہے. اچھا, اس میں اب ریمیننگ ڈیز کے ریفرنس سے ریویژن کیسے کی جائے, یہ ایک اپروچ ہر اسٹوڈنٹ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. میں اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر لیتا ہوں, مے بی آپ اس سے کچھ ہیلپ لینا چاہیں. میں ایز اے اسٹوڈنٹ جب پڑھتا تھا اور آئی یوز ٹو بی اے سکسیزفل اسٹوڈنٹ, الحمد للہ نیور فیس فیلئر ان سی ایگزام. میں آخری مہینے جب ہمارا مہینہ ڈیڑھ رہ جاتا تھا تو اس میں میں اپنے دیکھتا تھا پیپرز میرے کتنے ہیں. سے میرے 3 پیپر ہیں, آن ایوریج بچے 3 پیپر لے رہے ہوتے ہیں. تو میرا پلان ہوتا تھا لاسٹ منتھ میں ہر سبجیکٹ کے سلیبس کو 3 دفعہ ریوائز کرنا چاہوں گا. میں اپنے فرسٹ ریویژن کے ڈیز رکھوں گا سے, میں نے کہا یہ 3 پیپر ہیں, ہر سبجیکٹ کے بنے دن 10, فرق ہو سکتے ہیں دن سبجیکٹ کی, آپ کی پریپریشن کے لحاظ سے, آپ کی ایپٹیچیوڈ کے لحاظ سے. کچھ بچے نیومیریکل میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں, کچھ تھیوری میں کمفرٹیبل ہیں. کوئی ہو سکتا ہے نیومیریکل میں کمفرٹیبل ہے, وہ نیومیریکل میں کاس کو 8 دن دینا چاہے اور سے سی لا کو 12 دن دینا چاہے. کوئی بچہ ادروائز کرنا چاہے کاس کو 12 دن, سی لا کو 8 دن. کوئی بچہ 10 دن دینا چاہے. ہر بچے کا اپنا پلان ہوتا ہے, اس میں ذرا خیال کیجیے گا. تو میں جنرلی کہوں گا کہ میں نے 10 دن دینے ہیں سے کاس کو. اگر 3 سبجیکٹ ہیں 30 دن میں 10 دن میرے کاسٹ کے ہیں. 10 کے میں پھر فردر 3 حصے کرتا تھا. پہلا حصہ 5 دن, دوسرا حصہ میں بھی 3 دن اور آخری حصہ 2 دن. اور میں بلاکس میں پڑھتا ہوتا تھا. میں نے 3 سبجیکٹ ہیں, 5 دن میں نے تینوں کو اسائن کیے فرسٹ ریویژن کے لیے. کبھی 15 دن میں 5 دن دے کے میں نے تینوں سبجیکٹ کو تھورلی ریوائز کرنا ہے. اکثر بچے پروفیشنل ایجوکیشن میں کرتے ہیں کہ جی 3 پیپر ہے تو ایک دن میں ہی 3 گھنٹے دے کے سبجیکٹ کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ تھا کہ پروفیشنل لیول اسٹڈیز میں آپ کو کسی سبجیکٹ میں ایبزارب ہونے کے لیے, ڈوبنے کے لیے جو ٹائم چاہیے, مزاج چاہیے, وہ 3 گھنٹے میں بنتا ہے مزاج. آپ کبھی ایک مزاج بنتا ہے سبجیکٹ کا, آپ سبجیکٹ چینج کر لیتے ہو. کاسٹ اکاؤنٹنگ پڑھتے پڑھتے آپ کا مائنڈ بننا شروع ہوا, کاسٹ کی چیزیں سمجھ آنی شروع ہوئیں تو آپ نے ٹیکس پہ شفٹ ہو گئے, ٹیکس پہ کام شروع کر دیا. ٹیکس کی چیزیں آہستہ آہستہ ٹیمپو بنا, کوئی ٹاپکس ابزارب ہونے شروع ہوئے, کانسیپٹ کی لڑی بننی شروع ہوئی تو آپ ایک دم سی لا پہ شفٹ ہو گئے. تو مجھے لگتا ہے ایک دن میں 3 سبجیکٹ پڑھنا اس لیول پہ, ریگولر کلاسز کے ساتھ ایسے ہی چلتا ہے. ریگولر 3 لیکچر روز پڑھ رہے ہو, گھنٹہ کام کیا, تینوں کو ریوائز کیا. لیکن جب لاسٹ منتھ میں انٹر ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے زیادہ بینیفیشیل بچے کے لیے رہتا ہے کہ وہ ڈیز ڈیسائیڈ کریں کہ بھائی یہ اگلے 5 دن میرے کاسٹ کے ہیں. ہر بچہ اپنا خود ڈیسائیڈ کرے گا. 5 دن کاسٹ کے ہیں, اس کے بعد 5 دن میرے سے ٹیکس کے ہیں, پھر 5 دن سے میرے R1 کے ہیں. جب یہ 5 دن میں تینوں کے سلیبس ختم ہو جائیں گے, پھر سیکنڈ ریویژن پہ آئیں گے ہم. پھر میں 3 دن دوں گا سب کو. جب 3 دن میں سیکنڈ ریویژن ختم ہو جائے گی, پھر میں تھرڈ ریویژن پہ آؤں گا, 2 دن دوں گا سب کو. تو اس میں میری جو اپروچ ہوتی ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی فائدہ مند رہی, کہ ایک سبجیکٹ پکڑا, اس 5 دن ہم اسی کو پڑھتے رہے. ہاں بعض کا یہ ہوتا ہے بچوں کا, جی ایک سبجیکٹ پڑھتے پڑھتے بور ہو جاتے ہیں. ہاں جب بور ہو گئے آپ سے کاسٹ اکاؤنٹنگ آپ نے 6, 7, 8 گھنٹے آج پڑھ لی, آپ کو لگا کہ اب میں بور ہو گیا ہوں کاسٹ اکاؤنٹنگ سے, آئی نیڈ اے بریک. تو بھائی اسٹڈی کی بریک کیا ہوتی ہے, R1 کا کنسولٹیشن کا یا R1 کا کوئی سوال PNL کا کر لو. اسٹڈی میں بریک بھی اسٹڈی سے لی جاتی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھنا. ان دنوں میں اسٹڈیز میں بریک لینی ہے تو بھی اسٹڈی سے لینی ہے. کاسٹ پڑھتے پڑھتے بور ہوئے ہو, بریک چاہیے, تو یار ایک R1 کا ایک سوال کر لیتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا, یا کسی ٹاپک کا, جو بھی سوال, مجھے ٹاپکس کا نام نہیں پتا لیکن آپ اس کا کر لیا, کبھی ٹیکس کا نیومیریکل کر لیا, کبھی بی لا کا کوئی سوال لکھ کے کر لیا, تو بریک بھی ایسے لیں گے. اسی طرح جب آپ کی ٹیکس کے دن چل رہے ہیں, بور ہو گئے تو کاسٹ کا سوال کر لیا کریں. سی لا پڑھتے پڑھتے بور ہو گئے تو R1 کا سوال بیچ میں بریک میں لے لیا. سو ہم بریک بھی ایسے لیں گے. تو میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ ان کو اسٹڈیز کو اس طرح بلاکس میں پلان کریں, ڈیز میں پلان کریں. ایک دن میں 3 سبجیکٹ نہ پڑھیں, بلکہ ایک دن میں 3-4 دن میں ایک ہی سبجیکٹ کو دینے کا پلان کریں. دیٹ ول بی ہیلپ فل, کیونکہ آپ کے ذہن پہ ایک سبجیکٹ پہ گرپ جب چڑھنی شروع ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے بڑا یوزفل رہتا ہے. تو یہ ریمیننگ ڈیز کا آپ نے کس طرح پلان کرنا ہے, میں نے اس کے بارے میں آپ سے سجیشن دیا آپ کو. اچھا, ایک ان سین کویسچن میں جو بچے تو مجھ سے ریگولر پڑھتے ہیں, میں ان پہ بڑا ایمفسس کرتا رہتا ہوں. آلدو یہ سب سے مشکل بات ہے, اور ابھی بھی مجھے جب بچے میرے مجھ سے واٹس ایپ گروپ پہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے انہوں نے بھی چیز کو اچھی طرح بائی نہیں کیا, بٹ اسٹل میں اس کا ایک مسلسل پرچار کرتا رہتا ہوں کہ ان سین کویسچنس کو پریکٹس کرنے کی عادت ڈالیے.
اور ان سین کویسچن کو ایز ان سین کویسچن ہی پریکٹس کیجیے. ان سین کویسچن کے سولوشن دیکھ کے ان کو سین بنا کے پھر پریکٹس نہیں کرنا. ان سین کویسچن کو ان سین رکھتے ہوئے کہ پہلی دفعہ کویسچن دیکھا تو بغیر سولوشن کی ہیلپ کے اس کو کرنا, کیونکہ ایگزام میں آپ کے ساتھ یہی آپ کی اسکل ٹیسٹ ہونے والی ہے کہ ایک ان سین سوال آئے گا, آپ اس میں کیسے اسکور کر پاس رہے ہیں, پاسنگ, یہی آپ کی اسکل ٹیسٹ ہونے والی ہے. تو اگر آپ نے گھر پہ ان سین کویسچن نہیں کیے, گھر پہ آپ نے سوال پڑھا اور جواب پڑھ لیا, تو یو بیکم ایکسپرٹ آن ڈوئنگ دا سملر کویسچن. جیسا سوال آپ نے سولوشن دے کے کیا ویسا سوال ایگزام میں ملا تو آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں. آپ ان سین کویسچن کے ایکسپرٹ نہیں ہیں, تو آپ کو ان سین کویسچن کو ان سین کویسچن ہی کرنے ہیں. اس کو میں کوئکلی بریفلی الیبوریٹ کر دوں گا ان سین کویسچن کو پریکٹس کرنے کے لیے. اور مارکنگ کی اور ایگزامنر کمنٹس بھی دیکھنے ہیں. ایگزامنر کمنٹس کو میں پہلے بات کر دیتا ہوں, کیونکہ ایگزامنر کمنٹس آپ کو بتاتے ہیں ڈفرینٹ کویسچن جو ماضی میں آئے ان میں اسٹوڈنٹس نے کیا جنرل مسٹیکس کی. ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس اس پہ فوکس نہیں کرتے, مارکنگ کی اور ایگزامنر کمنٹس پہ. ایگزامنر کمنٹس سے آپ کو پتہ لگے گا ماضی میں اسٹوڈنٹس نے اس طرح کے کویسچن میں کیا غلطیاں کی. آپ ان غلطیوں کو اپنے ذہن میں فلیگ کرو اور خود اپنے آپ کو ان غلطیوں سے محفوظ رکھو گے. جتنی دفعہ بچوں کی غلطیاں دیکھو گے, پڑھو گے, اتنے آپ محتاط ہوتے جاؤ گے فیوچر میں. جب بھی آپ کے سامنے وہ کیلکولیشن آیا کرے گی آپ کیئرفل ہو جایا کرو گے. ایگزامنر کمنٹس. اس کے علاوہ ایگزامنر کمنٹس میں ہمیں پاس ریٹس ملتے ہیں, ہر کویسچن کے پاس ریٹ ملتے ہیں. ہر کویسچن کے پاس ریٹ سے آپ دیکھ پاتے ہو کہ کس ٹاپک کے کویسچن میں جنرلی اسٹوڈنٹس کو چیلنجز آ رہے ہیں. تو اگر جنرلی بچوں کو چیلنجز آ رہے ہیں تو آپ کو بھی آنے والے ہیں. سو یو نیڈ ٹو بی مور کیئرفل ان دوز ایریاز, یو نیڈ ٹو اسپینڈ مور ٹائم ان دوز ایریاز. جیسے اگر کسی نے پاس ریٹ دیکھے ہیں تو ہمارے سامنے ایسے سوال بھی آتے ہیں آئی کیپ کے پاس پیپر میں جن کا پاس ریٹ 1% ہے, وہ بھی شاید راؤنڈ آف ہو کے نکلا, ہو سکتا ہے 0.5 ہوا ہو, راؤنڈ آف ہو کے 1% نکلا ہو. ایسے سوال بھی ہیں 1%, 2%, مطلب 100 میں سے ایک بچہ اس سوال میں 50% مارکس لے پا رہا ہے, 100 میں سے 2 بچے 50% مارکس لے پا رہے ہیں. بھائی تو اس کا مطلب اس ٹاپک میں کوئی تو گڑبڑ ہے, کوئی تو دم ہے اس ٹاپک میں. تو وہ بھی مسئلہ آپ کو بھی آ سکتا ہے. اور اگر وہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو اس کا مطلب یو مسٹ گیو انف ٹائم. پرابلم دیکھو غلطیاں کیا ہوئی بچوں سے, کیوں 1% پاس ریٹ رہا, کیوں 2% پاس ریٹ رہا, سیکھو ان سے بیٹا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اپنی تیاری کو ڈسپلنڈ کرو گے, آرگنائز وے میں مینیج کرو گے, مارکنگ اسکیم کو دیکھ کے, ایگزامنر کمنٹس کو دیکھ کے, تو یو ول بی بیٹر پریپیئرڈ فار دا ایگزامینیشن. ان شاء اللہ بہتر پرفارم کر پاؤ گے ایگزامینیشن میں. کیونکہ الٹیمیٹلی بیٹا ہمارا کام یہ صرف کلاسیں پڑھنا نہیں تھا, ہمارا کام یہ 250 سوال پاس پیپر کے کر لینا نہیں تھا. ہم یہ سارے ہیں مینز ٹو اینڈ, اینڈ, اور اینڈ کیا, پیپر پاس کرنا. یہ سارے مینز ہیں. کلاس پڑھ رہے ہو, یہ ایک راستہ ہے, ایک ذریعہ ہے کہاں پہ جانے کا, پیپر پاس کرنے کا. کلاس سے پڑھ لینا منزل نہیں, آپ کی کلاسیں پڑھ لیجیے بس سب ہو گیا کام. بھائی میرا کام ہو گیا, آپ کا کام پیپر پاس کرنا ہے, وہاں تک پہنچنا ہے جس کے لیے آپ, ایون یہ سیشن ہے, دس از ناٹ این اینڈ, دس از مینس ٹو اینڈ. اینڈ کیا ہے, پیپر پاس کرنا. تو اسی کے لیے آپ کو گائیڈنس ملتی رہتی ہے. اچھا جی, ان سین کویسچن میں مارکنگ اسکیم سے اگر ریلیٹ کر کے ہم پڑھیں تو ہماری ہر سوال کے اگر مارکنگ اسکیم کو آپ نے دیکھا ہوا ہے, کتنے بچے ہیں جنہوں نے مارکنگ اسکیم کو میں کہوں سرے سے کبھی دیکھا ہی نہیں, صرف سیریسلی ہاتھ کھڑا کرنا ہے. مارکنگ اسکیم, 1 بچہ, 2 بچہ, 3 بچہ, 4 بچہ, 5 بچے, انہوں نے 6 بچے, انہوں نے مارکنگ اسکیم کو بھی دیکھی نہیں ہے. اب یہ بڑی الارمنگ سی بات ہے. کتنے بچے ہیں جنہوں نے ایگزامنر کمنٹس کبھی پڑھے ہی نہیں ہیں, تھوڑا آنیسٹلی ہاتھ کھڑا کریں. یہ بھی تقریباً کوئی 7-8 بچے مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں. تو جو پاپولیشن ہے, لمیٹڈ پاپولیشن ہے, اس میں مجھے یہ 7-8 بچے, 6-8 بچے بڑا سائزیبل نمبر ہیں اس پاپولیشن میں. اب یہ مارکنگ اسکیم اور ایگزامنر کمنٹس آئی کے اپنے کو 2015-16 سے دینے شروع کیے ہوئے ہیں. تو اٹس ان آلموسٹ 8-9 ایئرس, 8-9 سال سے یہ چیز آ رہی ہے. اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ایجوکیٹ کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ ہاؤ یو کین امپروو یور پرفارمنس, آپ کیسے ایگزام میں بہتر سے بہتر سکور کر سکتے ہو غلطیوں سے بچ کے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی بھی ہمارے بہت سے بچے اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں رکھتے, وچ از ویری الارمنگ. تو بیٹا ابھی بھی ٹائم گزرا نہیں ہے, ریمیننگ ٹائم میں بھی آپ ارادہ کر لو کہ جتنے پاس پیپر کویسچنس کریں گے ان کی ہم مارکنگ اسکیم بھی دیکھیں گے اور ان کے ایگزامنر کمنٹس بھی پڑھیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے. میں پھر بول رہا ہوں, ایگزامنر کمنٹس بتائیں گے کن کن ایریاز میں اسٹوڈنٹس کو چیلنجز آتے ہیں, کن کن سبجیکٹس میں چیلنجز آتے ہیں. یہ پاس ریٹ آپ کو بتا دیتا ہے ہر سبجیکٹ کا. بلکہ میں اگر دیکھتا ہوں کہیں پہ مجھے یہ ڈاکومنٹ نظر آ جائے, کیونکہ اب یہاں پہ کافی زیادہ بچوں نے کہا کہ بھئی ہمیں نہیں پتہ, تو اس لحاظ سے میں پھر ایک ڈاکومنٹ آپ سے
یہ دیکھیے بلکہ یہ وہ پاس ریٹ آ ہی گیا یہ آپ کے سامنے. یہ کسی ایک اٹیمپٹ کا ایگزامنر کمنٹس کا ایریا ہے. کویشچن وائز آپ کو پاس ریٹ گیون ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1% پاس ریٹ ہے. یہاں پہ 81%, 72% پاس ریٹ بھی ہے کویشچن میں, لیکن 1%, 6% پاس ریٹ بھی ہے, 15%. یہ تین ہمارے الارمنگ ایریاز ہیں. ان تین یہ جو ہم کہیں 1, 2, 3 یہ ہمارے لیسٹ پاس ریٹ والے ایریاز ہیں. ٹھیک ہے, ان کا پاس ریٹ ہمارا سب سے خطرناک ہے. اور اگر ہم اس کے علاوہ بات کریں تو یہ ہمارے بہتر پاس ریٹ والے ایریاز ہیں. 4 50% سے اوپر, ایک تو 80-70% جا رہا ہے. تو یہ ہمارے ایگزامنر کمنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ اب ان کے سوالوں پہ جا کے ہم دیکھ سکتے ہیں اب ان سوالوں میں ایسا کیا تھا جو اتنی گندی پرفارمنس آئی بچوں کی. یہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کچھ. اور یہ نیچے جو کمنٹس ہیں ایررز بچوں کی بتائی کی جاتی ہیں, کیا کیا مسئلے ہیں, بچوں نے کس چیز کو اگنور کر دیا, کس چیز کو رانگلی ٹریٹ کیا. اس کو پڑھیں گے تو آئیڈیا ہوگا آپ کو. اور یہ ہماری مارکنگ اسکیم ہوتی ہے. آپ فیملیئر ہیں اس ٹاپک سے. آپ سے ایگزامنر مانگتا ہے کہ بھائی آپ بتائیے ویدر اٹ ول بی بینیفیشیل ٹو اڈاپٹ EOQ. مطلب آپ نے یس یا نو ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہے. 10 نمبر ہیں لیکن یس یا نو لکھنے کے صرف 0.5 ہے. مارکنگ اسکیم ہمیں بتا رہی ہے کہ بھی جواب تک پہنچنے میں 1 2 3 4 5 اسٹیپ ہیں. 5 اسٹیپ کی ورکنگ کریں گے تو 6 اسٹیپ میں جواب آئے گا. اور جواب جو 6 اسٹیپ میں آ رہا ہے اس کا صرف 0.5 نمبر ہے. اور باقی جو 5 اسٹیپس پہلے آ رہے ہیں 9.5 مارکس ان میں ہیں. اور یہاں پہ مارکنگ اسکیم میں ایک توجہ آپ کی دلوا دوں, اکثر بچوں کو تو خیر پتہ ہوگا لیکن پھر بھی ایک لاسٹ اسٹیج ریمائنڈر, ہر ورکنگ کا مارک انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے یہ ویلیو غلط نکال دی, اگر آپ نے سپوز یہ ویلیو غلط نکال دی, اینول ریکوائرمنٹ غلط نکالی, تو یقیناً آپ کا EOQ بھی غلط آنے والا ہے. ایسا ہی ہے. جب آپ کی ڈی کی ویلیو ٹھیک نہیں ہے تو EOQ ٹھیک ہوگا کیا؟ بالکل ٹھیک ہوگا. لیکن اگر آپ نے ڈی غلط نکالا لیکن اس غلط ڈی کو لے کے EOQ کا فارمولا ٹھیک اپلائی کر لیا, EOQ کا نمبر مل جاتا ہے آپ کو. آپ کے نمبر ویلیوز کے نہیں ہوتے, آپ کے نمبر ہر سٹیپ کے اوپر صحیح کانسیپٹس کی اپلیکیشن کے ہوتے ہیں. آپ نے یہاں پہ ڈی غلط نکال دیا, 2 نمبر کٹ گئے. لیکن غلط ڈی لے کے آپ نے EOQ کا فارمولا آپ نے ٹھیک استعمال کیا ہے تو آپ کو EOQ کے نمبر ملیں گے. اور غلط EOQ کو ویلیو کو لے کے آپ نے پورا سوال حل کر دیا, باقی سارے نمبر آپ کو مل جائیں گے. آپ کی صرف 2 نمبر پہلے اسٹیپ کے کٹے ہیں, آگے ویلیو ساری غلط ہے لیکن نمبر پورے مل رہے ہیں. اور ایگزام میں بھی بیٹا ہمیں تیار رہنا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے. ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ شروع کرتا ہے سوال, اس کو لگتا ہے مجھے تو ڈی نہیں نکالنا آ رہا, یار میں ڈی نہیں نکال سکتا تو میں EOQ کیسے نکالوں گا, میں سوال ہی نہیں کر سکتا, چھوڑ دیا سوال. اب بھائی آپ ڈی نہیں نکال سکتے لیکن اس کے باوجود سب کچھ کر سکتے ہو. آپ صرف 2 نمبر چھوٹیں گے, 8 نمبر لے سکتے ہو. ڈی کو نہیں نکال سکتے تو ڈی نہیں نکال سکتے, ڈی زوم کر لو 10,000 یونٹس, پورا سوال حل ہو جائے گا آپ کا. 2 نمبر کٹیں گے صرف. اسی طرح آپ نے ڈی نکال لیا, EOQ نکال لیا, یہاں پہ کہ کیلکولیشن میں پھنس گئے تو بھائی جس کیلکولیشن میں پھنسے اس کی ویلیو زوم کر لو, سوال پورا کرو. ایگزام کے لحاظ سے جو میں نے پریکٹس کی بات ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا, انسین کویسچنس کو. انسین کویسچن پریکٹس کرنے کا طریقہ آپ کا کیا ہونا چاہیے کہ سوال کو پڑھیں گے سمجھیں گے, اور جتنے اسٹیپس ہر سوال کو نا آپ کو پتا ہونا چاہیے بھئی یہ سوال ان اسٹیپ سے ہوگا. ہر سوال کا پلان بنانا پڑتا ہے آپ کو, بھئی اس سوال کا آنسر ہمیں ان اسٹیپ سے ملنے والا ہے. وہ اسٹیپس آپ سوچیں, ان میں سے جو کیلکولیشن سمجھ آتی ہے کیجئے, جو کیلکولیشن سمجھ نہیں آتی اس کو بائی پاس کیجئے زمشن لے کے. آپ کو ڈی نہیں مل رہا, ڈی زوم کر لو 10,000, سوال پورا کر دو, کوئی بات نہیں. ہمیں ایگزامینیشن میں سوال کو پڑھنے پہ پورا ٹائم دینا ہے. کم از کم 2 سے 3 دفعہ سوال پڑھنا پڑے گا. ایک دفعہ پڑھ کے جو بچہ سوال کرے گا وہ پکا فیل ہے. آسان سوال 2 دفعہ اور ماڈریٹ سوال 3 دفعہ. مشکل سوال ہو سکتا ہے سلیکٹڈ اس کی لائنیں 4 دفعہ بھی پڑھنی پڑیں. بی پریپیئرڈ فار دیٹ. جب تک سوال کو پڑھو گے نہیں, سمجھو گے نہیں, سوال کا حل پلان سمجھ نہیں آئے گا آپ کو. تو سوال کو پڑھنے کی توجہ گھر سے ڈالو. ابھی بھی جتنی پریکٹس کرنی ہے انسین اس انداز میں کرنا کہ سوال کو پڑھو گے, بار بار پڑھو گے, سمجھو گے, سلوشن کا فارمیٹ سوچو گے, اور پھر جو سٹیپس آتے ہیں کر دینا. جو نہیں آتے آنسر سے نہیں دیکھ رہے, جو نہیں آتے ویلیو زوم کر کے سوال پورا کر دینا. پھر آنسر پہ جانا ہے کہ بھئی اسٹیپ پہ میں پھنسا تھا, مجھے یہ کیلکولیشن سمجھ نہیں آئی تھی, کیا کرنا چاہیے تھا مجھے, وہ سیکھو جا کے. کیونکہ ایگزام میں آپ کو بھائی سپورٹ نہیں ملنی آنسر کی. گھر پہ کیا ہوتا ہے آپ آنسر کی سپورٹ سے سوال کر لیتے ہو, ایگزام میں آنسر کی سپورٹ نہیں ہوتی, پھنس جاتے ہو, سوال وہیں پہ چھوڑ دیتے ہو, پورا ہی نہیں کرتے.
تو سب سے اہم سکل جو ایگزامینیشن کے لیے آپ کو حاصل کرنی ہے کہ اگر مجھے سوال پورا نہیں آتا, کمپلیٹلی کریکٹ نہیں میں کر سکتا, تو کمپلیٹ تو کریں, کریکٹ نہ صحیح کوئی بات نہیں, کمپلیٹ سوال کرنا از مور امپورٹنٹ دین پرفیکٹ سوال کرنا. یہ بات ذہن میں رکھنا, کیونکہ پرفیکٹ سوال کر لو گے پھر تو 100/100 آ جاتے ہیں بھائی. تو 100/100 تو شاید جو گولڈ میڈل لیتا ہے اس کے بھی نہیں آتے. وی شوڈ نو دیٹ. تو ہمیں پرفیکٹ سوال کا لالچ کیوں ہے؟ ہمیں کمپلیٹ سوال کا لالچ ہونا چاہیے. ہم پورا سوال پڑھیں گے, سمجھیں گے, اور جو چیزیں سمجھ آ جائیں گی وہ کر دیں گے, جو نہیں آئیں گی ان کی ٹینشن نہیں لیں گے. 10 15 20 25 30 نمبر لوز کرتے ہیں, 40 نمبر لوز کر دیں تو بھائی پھر بھی 100 میں سے 40 لوز کرو تو 60 آتے ہیں, 100 میں سے 50 لوز کر دو پھر بھی 50 آ جاتے ہیں, پاس ہو جاتے ہو. سو پاس ہونا کوئی دقت نہیں ہوتی, پرووائڈیڈ یو نو بھائی ہمارے لیے اہم کیا ہے. ہمارے لیے اہم ہے پیپر کو سمجھ کے پورا کرنا. سمجھ کے جو چیزیں آ گئیں وہ کر دیں, سمجھنے کے باوجود جو چیزیں نہیں آئیں ان کو چھوڑ دیا. اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو پیپر ہمارا پاس ہے. ہمارا اسٹوڈنٹ میں پریپیئرڈ بچے تیاری کر کے جاتے ہیں, ان میں فیل بچہ ہوتا ہی وہ ہے جو ایگزامینیشن میں کسی پوائنٹ پہ پھنستا ہے, اور اس پوائنٹ پہ پھنس کے, فار ایگزامپل اس میں آپ کو ڈیمانڈ نہیں سمجھ آ رہی, کسی بچے نے یہ سوال شروع کیا اس کو ڈی نہیں سمجھ آ رہی. اب ڈی 2 نمبر کا پارٹ ہے, کیلکولیشن آف ڈیمانڈ 2 نمبر کا پارٹ ہے. اب آپ یہاں پہ پریشانی میں 10 منٹ ضائع کر دو گے. 2 نمبر کے لیے آپ کو ایگزامینیشن میں 2-3 منٹ ہی ملتے ہیں نا بھائی, آپ نے لگا دیے ہیں 10 منٹ, تو آپ کے تو 7 منٹ ہو گئے ضائع. اور اس طرح آپ نے 3-4 جگہ پھنسے تو آپ نے آدھا گھنٹہ کر دیا ضائع, اور آدھا گھنٹہ ضائع کیا, اس کا مطلب پیپر اینڈ میں آپ کا 25 نمبر کا پیپر چھوٹ جانا. تو 25 نمبر کا پیپر جس بچے کا چھوٹ جائے, اور وہ بھی وہ والا پارٹ جو اس کو آتا تھا, کس وجہ سے چھوٹا؟ کیونکہ ٹائم وہاں لگا دیا جو پارٹ نہیں آتا تھا. جو پارٹ نہیں آتا تو اس پہ سوچتے رہ گئے, جس کی وجہ سے جو پارٹ آتا تو وہ چھوٹ گیا. اس طرح کا بچہ کبھی پاس نہیں ہوتا, نہ کیف 3 میں نہ بی ایف ڈی میں. ابھی پچھلے دنوں میرے ساتھ بی ایف ڈی کا بچہ میٹنگ کے لیے آیا ہوا تھا, ایگزیکٹلی سیم پرابلم تھا. اس نے کتنے کا کیا جی؟ 75 کا. کہتے سر میں نے بھی 75 کا کیا, میں فیل ہو گیا, میرے دوست نے بھی 75 کا کیا تھا, وہ پاس ہو گیا. میں نے کہا بیٹا آپ نے جو 25 کا چھوڑا کیا وہ آپ کو نہیں آتا تھا؟ کہتا سر آتا تھا. میں نے کہا پھر وہ چھوٹ کیوں گیا؟ سر میں پھنس گیا تھا کسی پوائنٹ پہ, ٹائم ضائع ہو گیا, میرے پاس ٹائم نہیں بچا اس کے لیے. میں نے کہا بس یہی پرابلم ہے. آپ کے جس دوست نے 75 کیا نا, اس نے وہ 75 کیا جو اس کو آتا تھا, اس کا وہ 25 چھوٹا جو غالباً اس کو نہیں آتا تھا. آپ نے گڑبڑ کر دی, آپ نے جو نہیں آتا تھا اس میں پھنس گئے, اس کی وجہ سے جو آتا تھا وہ چھوٹ گیا. دس از اے بگیسٹ پرابلم. ہمارے بچوں کی فیلئر کی بڑی وجہ یہ ہے. پریپیئرڈ بچے, جو تو بچہ تیاری نہیں کر کے گیا اس کو تم ڈسکس نہ کرتے, وہ تو پاس ہونے ہی نہیں گیا. میں تو کہہ رہا ہوں جو بچے پاس ہونے گئے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں اچھی تیاری کے باوجود. کس وجہ سے؟ ایگزامینیشن ٹیکنیک میں نے بات کی تھی, اس پہ سب سے اہم ٹیکنیک یہ ہے کہ بھائی سوال کو پڑھنا پوری توجہ سے ہے, پڑھنے میں ڈنڈی نہیں مارنی. سوال کو 2 سے 3 دفعہ پڑھنا پڑے گا آپ کو, بی پریپیئرڈ فار دیٹ. لیکن جب پڑھ لیا اس کے بعد پھر ٹکرے نہیں مارنی ایسی دیوار میں جہاں پہ دروازہ نہیں ہے. جو دروازہ نظر آئے گھسو اندر سے, جہاں کے دیوار آئے اگلی طرف چل پڑو, چھوڑو پڑی, ادھر ٹکرے نہیں مارنی ہم نے. تو یہ سب سے اہم ٹیکنیک ہے, اور اگر آپ نے اس انداز میں پریکٹس اپنی نہیں کی ہوئی تو اس کو جتنے سوال بے شک کم کر لو, لیکن اس طریقے سے کرنا کہ سلوشن دیکھ کے جواب نہیں چھاپنا, سوال پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اور جو اسٹیپ سمجھ آئیں گے کر دیں گے, جو نہیں سمجھ آئیں گے زیوم کر کے آگے گزر جائیں گے. جب ہم پاس پیپر کویشچن کریں گے وہاں پہ میں اس کی ڈیمونسٹریشن بھی اسٹیپ کی آپ کو مزید دے دوں گا. ویسے تو آئی ہوپ آپ سمجھ پائے ہوں گے, لیکن نہیں سمجھی تو میں مزید ڈیمونسٹریشن اس کی دے دوں گا. کوئی سوال کسی بچے کے ذہن میں یہاں آتا ہے, یہ بیٹا ذہن میں رکھیے گا کہ میری باتوں کے دوران آپ کے ذہن میں کوئی کویری آئے, کوئی ڈس ایگریمنٹ آئے, کوئی آپ کی پرائر لرننگ سے مس میچ آئے, اپنا ہاتھ اٹھا کے مجھ سے سوال پوچھ دیا کیجیے. جی اینی ایشو یہاں تک؟ اچھا جی, ایگزام اسٹریٹجی کی میں نے بات کی تھی آپ سے, وہ بھی میں ریمائنڈر آپ لوگوں کو ایک ضرور دینا چاہوں گا کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک بڑا کامن کمنٹ ہے, آپ میں سے بھی کسی نے پتہ نہیں ایکسپیرینس کیا ابھی تک کہ نہیں, ابھی تو آپ ذرا ینگ اسٹوڈنٹ ہیں سی اے کے, لیکن میں نے تو یہ کئی دفعہ سنا ہے کمنٹ بچوں سے کہ ایک اسٹوڈنٹ رزلٹ کے بعد ملتا ہے ہمیں اور وہ کہتا ہے جی سر میں پیپر میں فیل ہو گیا, 40 نمبر لے کے 38 نمبر لے کے, لیکن سر یہ دیکھیں آئی کہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے. زیادتی کیا کیا کہ سر وہ میرا روم میٹ ہے, اس کو سارا سبجیکٹ میں نے پڑھایا تھا, اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا تھا, اس کو آخری 10 دنوں میں نے پڑھایا اس کو, وہ پاس ہو گیا, میں فیل ہو گیا.
یہ بڑا کامن کمنٹ ہے ہمارے پاس سی اے کے بچوں میں, کیونکہ اکثر بچے ہاسٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں نا اکٹھے, اور یہ ایک دوسرے کے سپورٹ ہم کرتے رہتے ہیں. تو اس کا ایک جواب تو میرے ایک سینئر انہوں نے مجھے بتایا تھا, ان کے ایگزیکٹلی وہ کالج میں پڑھاتے تھے, یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے میرے ایک سینئر, تو ان کے ساتھ ایگزیکٹلی یہ سینیریو ہوا. یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے, یونیورسٹی میں آپ کو پتا ہے ٹیچرز بچوں کو خود پیپر بناتے ہیں, خود پڑھاتے ہیں, خود ہی پیپر بناتے ہیں, خود ہی فائنل گریڈز دے رہے ہوتے ہیں. ہم تو یہاں پڑھاتے ہیں, ہم پیپر کوئی اور لے رہے ہیں نا آپ کا آئی کیپ. تو میرے ایک سینئر دوست اپنا اسی طرح ٹیچنگ کا قصہ سنا رہے, کہتا میں یونیورسٹی کے بچوں کو پڑھاتا تھا, آج سے کوئی 20-22 سال پرانی بات تھی. تو کہتے ہیں ایک میرے پیپر ہوئے, پیپر کے بعد نا ایک بچہ میرے ساتھ بڑا ناراض ہو کے آ گیا میرے پاس. کہتے سر آپ نے مجھے 80% مارکس دیے ہیں اور میرا کلاس والا ہے اس کے 90% مارکس ہیں, لیکن سر اس کو تو سارا میں نے پڑھایا تھا, تو اس کے نمبر میرے سے زیادہ آ گئے. دیکھیں میں پڑھانے والا تھا, میرے نمبر کم آیا. ٹیچر کہتا ہے پہلے تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا, میرا دوست کہتا ہے پہلے تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا کہ میں کیا کہوں اس بچوں کا. پھر تھوڑا کہتا ہے میرے ایک دم ذہن میں جواب آیا, اور جواب بڑا اچھا تھا. کہتے ہیں میں اس کو کہا بیٹا مجھے لگتا ہے پھر کہ شاید آپ مجھ سے بہتر ٹیچر ہیں, کہ میرے پڑھانے سے آپ کے 80 آئے اور آپ کے پڑھانے سے اس کے 90 آ گئے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ شاید زیادہ بہتر ٹیچر ہیں مجھ سے. یہ تو ایک لائٹر سائڈ تھی. وہ بچہ اس کے بعد چپ ہو گیا, بول نہیں سکا. لیکن پریکٹیکلی بیٹا بات یہ ہے کہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بولی تھی کہ ایگزامنر کو نہیں پتا کس نے پڑھایا, کس نے پڑھا, کس نے کتنا ہوم ورک کیا, کس نے کس ٹیچر سے پڑھا. ایگزامنر کو وہ پتہ لگتا ہے جو آپ نے پیپر پہ لکھا. جس بچے کو آپ نے پڑھایا, اسٹوڈنٹ نے پڑھایا, اس نے شاید ایگزامینیشن ہال میں اچھا پرفارم کیا, اس نے ایگزامینیشن ٹیکنیکس کو اچھا اپلائی کیا, 3 گھنٹے 15 منٹ میں میکسیمم نالج ود لیسٹ ایرر پیپر پہ ٹرانسفر کیا. لیکن جو پڑھانے والا بچہ تھا نالج تو بڑا اچھا تھا اس کے پاس, لیکن ایگزامینیشن میں ٹیکنیکس اس کی ایگزامینیشن کی کمزور تھی. اپنے نالج کو کویسچن پیپرز کو پڑھتے ہوئے پیپر پہ کیسے ٹرانسلیٹ کرنا اس میں کمزور تھا, تو مارک آ گیا. اس لیے میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ نے جتنی مرضی تیاری کر لی ہو, اگر ایگزامینیشن میں اچھا پرفارم نہیں کیا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے جنگیں صرف اسلحے سے نہیں جیتی جاتی. جنگیں جیتنے کے لیے اسلحے کے ساتھ ساتھ آپ کو جذبہ بھی چاہیے, اور جذبے کے ساتھ ساتھ آپ کو اسٹریٹجی بھی چاہیے. اگر آپ پاس وار اسٹریٹجی نہیں ہے, جذبہ نہیں ہے, جتنا مرضی اسلحہ آپ کے پاس ہو, ہم نے آپ لوگوں کی تو ہوش کی بات, تو خیر یہ امریکہ کا نکلنا افغانستان سے تو آپ کی ہوش کی بات ہے نا. اب اسلحہ کیا امریکا کے پاس کم تھا افغانیوں سے؟ میرے بچپن میں چلے تو رشیا کے ساتھ اسی طرح سلوک ہوا تھا. سپر پاور تھی اس وقت کی رشیا, اس کے ساتھ افغانستان میں یہی سلوک ہوا تھا. ہم اکثر جگہ دیکھتے ہیں کہ ایک پاورفل ویل پریپیئرڈ جو نیشن ہے, جو کنٹری ہے, وہ ہار جاتا ہے ایک لیس پریپیئرڈ اور لیس اکوپڈ کنٹری سے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اسٹریٹجی. وجہ کیا ہوتی ہے؟ جذبہ. تو ایگزامینیشن میں بھی یہی بات ہے بھائی, تیاری کر لی آپ نے 4-5 مہینے لگا کے اسلحہ اکٹھا کر لیا, ایگزامینیشن ہال کے لیے اگر اسٹریٹجی نہیں بنائی, جذبہ نہیں ہے, تو سکسیس نہیں ملتی, کامیابی نہیں ملتی. اس کے لیے کوئکلی میں کچھ چیزیں جو جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا اور ان پہ اچھی طرح عمل کیجیے گا, کیونکہ یہ چیزیں آپ کے پاس فیلئر میں بہت زیادہ فرق ڈالنے والی ہیں. سب سے اہم بات, فریش مائنڈ. فریش مائنڈ کہاں سے آتی ہے؟ گڈ نائٹ سلیپ سے. اچھا یہ ایک اور میں ایگزامینیشن کے لیے تو گڈ نائٹ سلیپ سے ہٹ کے میں ایک اور توجہ آپ کی دلوا دوں. ہم پڑھائی کے لیے آپ کے ذہن کو, جسم کو آپ کو ایکوپ کرنا پڑتا ہے. میں عام دنوں میں آفس جب آرٹیکل کا ٹریننگ کر رہے ہوتے تھے, میں فائنل کی مجھے سے بات یاد آ رہی ہیں, جب ٹریننگ کر رہے ہوتے تھے ہم, تو میں دوستوں کے ساتھ کچھ آوارہ گردیاں بھی ہو جاتی تھیں. تو سونے کے معاملے میں اتنا کیئر نہیں کرتے ہوتے تھے اکثر, کہ صبح آفس ہی جانا ہے نا, تو بھائی رات کو 2 بجے بھی سو جائے تو کوئی بات نہیں, صبح 7 بجے اٹھیں گے تیار ہو کے چلے جائیں گے آفس, کوئی ایشو نہیں. تو ہم عام دنوں میں ایسا کر لیتے تھے, مطلب میں کرتا تھا کہ 5-6 گھنٹے بھی سو کے دفتر چلے گئے, کوئی ایشو نہیں, کام ہو جاتا تھا. لیکن جب پڑھائی کے دن آتے ہیں بیٹا, تو پڑھائی کے دنوں میں ایسے نہیں چل سکتا. آپ کو جی میرے پاس بڑا کام ہے کرنے کو اور میں 5 گھنٹے سوؤں گا اور باقی سارا ٹائم میں پڑھوں گا, دس از, ایک دن تو آپ ایسا کر سکتے ہو, بٹ یو کین ناٹ ڈو اٹ ان روٹین. تو یہ جو مہینہ آپ کا چل رہا ہے, اس مہینے میں آپ کو بیٹا خیال رکھنے ہیں کہ آپ کی سلیپنگ ہیبٹس بڑی ہی ڈسپلنڈ ہوں, 7 سے 8 گھنٹے نیند ضرور لے رہے ہوں. اگر آپ ذہن کو پراپر ریسٹ نہیں دے رہے تو ذہن چارج نہیں ہوتا اگلے دن کام کرنے کے لیے. آپ کو لگتا ہے میں پڑھنے بیٹھا ہوں, بٹ آپ کی ایفیشنسی, پروڈکٹیوٹی بہت لو ہوتی ہے. لیبر کا چیپٹر پڑھا ہے نا, پروڈکٹیوٹی ایفیشنسی کا مطلب پتہ ہے نا. تو اگر آپ کا ذہن تیار نہیں ہے تو
بہت لو ہوگی ریپروڈکٹیوٹی ایفیشنسی. پڑھائی کے لیے آپ کو فریش مائنڈ چاہیے, جس کی پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فل نائٹ سلیپ. پوری نیند لو, جب بھی سو 7-8 گھنٹے سو. اچھا, اب اس کو اگین مینیج کرنے کے بعد ہم اس کو, یہ مجھے پتا تھا جب بھی سونا 7-8 گھنٹے سونا ہے, لیکن دن میں 24 گھنٹے اور 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے جاگے اور 8 گھنٹے سونا, مجھے لگتا تھا یار یہ تھوڑی زیادتی ہے. تو ہم جب فائنل پڑھ رہے تھے نا, ہم گروپ میں اسٹڈی کر رہے تھے, ہم نے ایک مزے کا کام کیا تھا. ہم دوست 20 گھنٹے جاگتے تھے, پھر 8 گھنٹے سوتے تھے. جب جاگے تو 20 گھنٹے جاگے, اور جب سوئے تو نیند پوری لے کے سوئے. 8 گھنٹے 9 گھنٹے بھی سونا پہ سو گئے, لیکن جاگتے تھے 20 گھنٹے 22 گھنٹے. تو ہماری کلاک بدلتی رہتی تھی. اٹ واز جسٹ این ایکٹیویٹی ہماری تھی, بڑا مزہ, ہمیں اس میں مزہ بھی آیا, اور ہم نے اس طرح اپنی پروڈکٹیوٹی بھی ہمیں لگا کے بڑھا لی ہے. نیند پہ کمپرومائز نہیں, نیند لینی ہے جب لینی ہے 8-9 گھنٹے لینی ہے, تاکہ ذہن پورا فریش ہو کے اٹھے. دوسری چیز, اسٹڈیز میں بیٹا آپ کو اپنے کھانے پینے کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہو آپ کی گلوکوز بڑی تیزی سے کنزیوم کرتا ہے برین آپ کا. جب آپ دماغ استعمال کر رہے ہیں تو برین بڑی تیزی سے گلوکوز کنزیوم کر رہا ہے, اور اگر آپ نے پراپر انٹیک نہیں لے رہے فوڈ کی, گلوکوز کی, تو آپ کی اگین وہی پروڈکٹیوٹی لو ہو جاتی ہے. آپ کی انڈرسٹینڈ کرنے کی ایبلٹی, میمورائز کرنے کی ایبلٹی, ساری کام ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو پڑھائی کے دنوں میں اگلا جو مہینہ ہے, اس میں آپ کو سونے کا خیال رکھنا ہے بہت اچھی طرح, کہ آپ 8 گھنٹے آن ایوریج نیند ضرور لو. اور کھانے کا, میلز کا خیال رکھنا ہے بڑی ضروری نہیں کہ میلز کا مطلب آپ کوئی دعوت ہے, کوئی چرگے, کوئی مرغی پاڑو, مطلب تھوڑا تھوڑا میل لے لو. آپ نے ناشتہ کیا, کوئی فروٹ لے لیا 2-3 گھنٹے بعد, پھر چائے بسکٹ لے لیے 2-3 گھنٹے بعد, کچھ نہ کچھ 2 کیلے کھا لیے. دن میں آپ 3 کی جگہ 4-5 دفعہ کھانا کھائیں, لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ کی انرجی کی ریگولر انٹیک آپ کو ملتی رہے گی, کبھی چائے, کبھی کافی, کبھی بسکٹ, کبھی کیلے, جو بھی فروٹ ہیں کھانے کے علاوہ, اس سے سپورٹ کریں, سپلیمنٹ کریں اپنے آپ کو. یو ول فیل کہ جب آپ کے باڈی میں انرجی جاتی ہے, گلوکوز جاتی ہے, تو گلوکوز کی انٹیک سے آپ کی برین کی, آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے, وہ اس کی ایفیشنسی ہے, وہ انہانس ہو جاتی ہے. میڈیکل فیکٹس ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ میڈیکل کی چیز ہے. بھائی آپ کے برین کو ریسٹ بھی چاہیے, آپ کے برین کو گلوکوز بھی چاہیے, تب اس کی ایفیشنسی بڑھے گی. اگر آپ نے ان پہ کمپرومائز کیا تو آپ کی پرفارمنس, جاگ تو رہے ہو, کتابوں میں تو بیٹھے ہوئے ہو آپ, لیکن آپ کی پروڈکٹیوٹی ٹھیک نہیں ہے, آپ بڑھا سکتے ہو اس کو. اچھا, یہ تو ہوگی, ہم نے نیند کا, کھانے کا خیال رکھا. اگلے مہینے میں پھر ایگزامینیشن کی بات ہم کر رہے ہیں. تو بھائی ایگزامینیشن, کل اگر ایگزام ہے, کتنے بجے ایگزام ہوتا ہے ہمارا کیف کا؟ صبح 9 بجے. تو مطلب یو مسٹ پلان کہ آپ ایگزامینیشن نائٹ سے پہلے, جو ایگزامینیشن نائٹ ہے, 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ضرور پلان کریں. یہ میں صرف کاسٹ کے ریفرنس سے کہہ رہا ہوں. نیومیریکل پیپر جو بھی ہوتے ہیں نا, اس میں 7-8 گھنٹے کی نیند چاہیے. تھیوری میں بعض کا آپ افورڈ کرتے ہو, 3-4 گھنٹے کی نیند ہو تو بھی گزارا ہو جاتا ہے, لیکن نیومیریکل میں خاص طور پہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ, خاص طور پہ آگے آپ کا کیف 6 آئے گا, بی ایف ڈی آئے گا, جو انالیٹیکل نیومیریکل ہے, جس میں آپ کو سوچنا پڑتا ہے. کاسٹ اکاؤنٹنگ میں پڑھا ہے نا آپ کو, ڈیسیژن میکنگ, بھائی کون سا فارمولا لگنا ہے, کون سے اصول لگنے ہیں, کس فارمیٹ میں بننا ہے, سوچنا پڑے گا. تو سوچنے کے لیے آپ کے دماغ کو فل ایفیشنسی پہ کام کرنا پڑے گا. وہ فل ایفیشنسی کام کے لیے آپ کو پہلی چیز پوری نیند ہے, اور دوسری چیز ایگزامینیشن کے دن صبح کا فل بریک فاسٹ ہے. یہ 2 ایشوز ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹ ریئلائز نہیں کرتے, ان کو لگتا ہے اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. لیکن میں نے کتنے ہی بچے دیکھے ہیں فیل ہوتے ہوئے, جن کی فیلئر کی ریزن ہوتی ہے رات کی نیند پوری نہ لینا. آپ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا, لیکن نیند پوری نہ لینے کی وجہ سے آپ کے کویسچن کی پرفارمنس, ایگزامینیشن کی پرفارمنس بری طرح افیکٹ ہوتی ہے. ایگزامینیشن پریشر میں ان سین کویسچنز کو پڑھنا, سمجھنا, یہ تھکے ہوئے ذہن کا کام نہیں ہوتا. ایگزامینیشن کے پریشر میں, ایگزامینیشن کے ان سین ٹف کویسچن کو پڑھ کے سمجھنا اور اس کا سلوشن پلان کرنا, یو نیڈ فریش اینڈ انرجیٹک برین. مشین آپ کی دماغ کی ٹھیک ہوگی, ریسٹ لے کے پراپر چارج ہوئی ہوگی, فیول ڈلا ہوگا تو کام کرے گی, ادروائز کام نہیں کرتی. ہم جو اکثر کہتے ہیں نا, میں سوال میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے نیند کی کمی اور کھانے کی کمی بھی ہوتی ہے. کہ ہم سوال پڑھ رہے تھے, ایگزام میں سمجھ نہیں آ رہی تھی, ہم سوال پڑھ رہے تھے, ایسا سوال تو ہم نے کلاس میں کیا تھا, لیکن ایگزامینیشن میں پتہ نہیں کیوں نہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں وجہ نیند کی کمی, کھانے کی کمی ہوتی ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, بہت رول پلے کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, جنرلی ایک اور میں ایڈوائس دیتا ہوں بچوں کو کہ
لاسٹ 24 آور جیسے کل آپ کا ایگزام ہے اور آج اگر آپ سو کے اٹھے ہیں تو میں تو کم از کم یہ پریکٹس کرتا تھا کہ ایگزام سے ایک دن پہلے میں کوئی پاس پیپر کویسچن پلان نہیں کرتا تھا. میں ریویژن پلان کرتا تھا کیونکہ آئی نیو دا امپورٹنس آف ریویژن. ریویژن کا مطلب تمام چیپٹر، تمام ٹاپکس کے تمام اصول ریفریش کرنا، پڑھنا، فارمولاز اور فارمیٹس پہ نظر ڈالنا، لیکن کوئی ایگزام لیول کویسچن نہیں کرنا. دیر آر 2 اپروچز. ہمارے کچھ بچے پریکٹس کے تھرو ریویژن کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے اوور ہیڈ کا چیپٹر ریوائز کرنا ہے تو اوور ہیڈ کے 3 سوال کر لوں. میں نے پروسیس کاسٹنگ کا چیپٹر ریوائز کرنا ہے تو پروسیس کاسٹنگ کے میں 4 سوال کر لوں. میری اپروچ ہوتی تھی بھائی میں نے کوئی چیپٹر ریوائز کرنا ہے تو ریوائز کرنے کے لیے پہلا اسٹیپ ہے کتاب پڑھ لو، نوٹس پڑھ لو، اس کا السٹریشن اوور ویو کر لو. فرق دونوں میں کیا ہے؟ کتاب پڑھنا انشورس کہ آپ نے 100% آسپیکٹ آف ایچ ٹاپک ریوائز کر لی ہیں، کیونکہ کتاب میں ہر ٹاپک کے تقریباً سارے آسپیکٹ ڈسکس ہوئے تھے تھرو السٹریشن. فار ایگزامپل اگر ہم پروسیس کی بات کریں تو پروسیس میں نارمل لاس کیا، اب نارمل لاس کیا، اب نارمل گین کیا ہے، یہ بھی لکھا ہوگا. ان کی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹس کیا ہے اس کے بارے میں بات ہوگی. کلوزنگ ورکنگ پروسیس ہے کیسے ڈیل کرتے ہیں اس پہ بھی السٹریشن اویلیبل ہے کتاب میں. FIFO کو اوپننگ ورکنگ پروسیس ہے کیسے ڈیل کرتے ہیں اس کی بات بھی ہے. پھر یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں اور جوائنٹ پروڈکٹس بھی آ جائیں، بائی پروڈکٹس بھی آ جائیں، ٹھیک ہے، جو جوائنٹ بائی پروڈکٹس کی ڈفرینٹ پالیسیز، میتھڈ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے. میں کتاب پڑھوں گا تو مجھے ساری چیزیں نظر آئیں گی، میری نظر سے سارے اصول گزریں گے کہ بھئی یہ ہو تو کیا کرتے ہیں، یہ ہو تو کیا کرتے ہیں، یہ ہو تو کیا کرتے ہیں. لیکن اگر میں پروسیس کاسٹنگ کے 3 سوال کروں گا کیا ساری چیزیں میری نظر سے گزریں گی؟ آنسر از نو. اور جب ساری نہیں گزری میں لالچ کرتا ہوں 3 نہیں 2 سوال اور کر لوں، 2 نہیں 2 سوال اور کر لوں، تو میں زیادہ سے زیادہ سوال کرنے کے لالچ میں دلدل میں دھنستا جاتا ہوں. کل میرا ایگزام ہے اور میں پروسیس کے ہی 25 سوال کر بیٹھا ہوں اور میرے پہ ذہن پہ ٹینشن کیا آ گئی، میں نے باقی چیپٹر تو ریوائز ہی نہیں کیا. اور میں اس چکر میں زیادہ سے زیادہ سوال کرنے کے چکر میں سوال کرتا کام ہوں، ان کے سوال پڑھا جواب پڑھا، سوال پڑھا جواب پڑھنا شروع کر دیتا ہوں اور ٹینشن میں جاتا ہوں. میری ریویژن بھی نہیں ہو پائی اور میرے ذہن پہ ٹینشن زیادہ آ گئی. اور جب میں جلدی میں زیادہ سے زیادہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں اور بغیر پڑھے سوال کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے چیزیں بھولنی شروع ہو جاتی ہیں، مجھے چیزیں پک نہیں ہوتی، کلک نہیں ہوتی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سوال تو میں نے مہینہ پہلے کیا تھا، آج مجھ سے ہو ہی نہیں رہا. مجھے لگتا ہے میں بھول گیا کاسٹ کاؤنٹنگ، مجھے لگتا ہے پروسیس کاؤنٹنگ میں بھول گیا، مجھے لگتا ہے میں اوور ہیڈ بھول گیا. تو اس چکر میں سارا دن اور ساری رات میری برباد ہو جاتی ہے، رات کو سو بھی نہیں پاتے. تو اس لیے ایگزام سے ایک دن پہلے کوئی ٹینشن والا کام نہیں کرنا، سکون سے کتاب پڑھنی ہے، صرف نوٹس پڑھنے ہیں، تمام اصول پڑھنے ہیں، السٹریشن سے واک تھرو کرنا ہے، فارمیٹ فارمولا دیکھنا ہے، دیٹس اٹ. تو لاسٹ 24 آورس کا بھی پلان دے دیا، نائٹ کا پلان بھی دے دیا اور ایگزامینیشن مارننگ کا پلان بھی دے دیا کہ اچھا ناشتہ کر کے جانا ہے. اچھا جی، پھر آتی ہے کہانی ریڈنگ ٹائم کی. ایگزامینیشن ٹیکنیک میں 15 منٹ ہمیں ریڈنگ کے لیے ملتے ہیں نا، جس میں ہمیں پین پیپر پہ لکھنا الاؤڈ نہیں ہوتا ہے، صحیح ہے. تو 15 منٹ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ڈفرینٹ ٹیچرز کی ڈفرینٹ آپ کو اوپینینز ملی ہوں شاید. میری جو رائے اس بارے میں یہ ہے کہ بھائی 15 منٹ میں اگر آپ چاہو میں پورا پیپر پڑھ لوں تو دیٹ از دا ویسٹیج آف 15 منٹ. آپ 15 منٹ میں پورا پیپر پڑھ ہی نہیں سکتے، اور پڑھ لو تو کیا فائدہ، سمجھ تو آنا نہیں، ریٹین تو ہونا نہیں، آپ نے پورا پیپر فوراً شروع کر دینا ہے. دا آنسر از نو. ہم تو ایک سوال ایٹ اے ٹائم کرتے ہیں نا. تو پورا پیپر پڑھنے کا پہلی بات 15 منٹ میں پڑھ نہیں پاتے، دوسری بات پڑھ بھی لو تو بیکار ہے، کسی کام کی نہیں وہ ریڈنگ، کیونکہ آپ نے تو ایک سوال ایٹ اے ٹائم کرنے ہیں. 9 سوال پڑھنے کا کیا فائدہ بھائی، 9 سوال ہے کہ ڈیٹا کو مکس کرنے کی کیا لاجک. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ رائٹ سٹارٹ لو. آپ کا جو پہلے 15 منٹ ہے اس میں آپ کا رائٹ سٹارٹ کیسے بنتا ہے. میرا جو ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق پہلے 15 منٹ میں، بلکہ پہلے منٹ میں آپ کو جو پیپر ہاتھ میں ہے یو مسٹ اسکین اٹ. اس کو اسکین کرنا ہوتا ہے. جیسے میرا پیپر کا اگر مجھے کویسچن پیپر دیا گیا تو مجھے اس کو پہلے اسکین کرنا ہے. اسکین کرتے کرتے ہیں ہم ریکوائرمنٹ پڑھتے ہیں. میں بلکہ ادھر ہی کھول لوں آپ کے ساتھ ہی بلکہ اسکین کرتا ہوں. یہ ہم نے اسپرنگ 24 کا کویسچن کرنا بھی ہے نا، تو میں اسی کو کھولتا ہوں. یہ میرے پاس پیپر آیا، میں اس کے پہلے سوال کی ریکوائرمنٹ پہ گیا. ٹاپک پڑھا ڈیٹرمن دا بونس اماؤنٹ ٹو بی پرووائڈ ٹو ورکر فار ایوری 1% ڈیکریز ان ویج پرسنٹیج. لیبر کا سوال ہے 8 نمبر، ٹھیک ہے. یہ پڑھا اور مجھے ریکوائرمنٹ اس کی انفیملیئر لگی ہے. اس طرح کا سوال میں نے کبھی کیا نہیں. لیبر کا سوال ہے لیکن اس کی ریکوائرمنٹ انفیملیئر ہے میرے لیے. میں نے اس کو چھوڑ دیا.
اگلے سوال پہ آیا, compute the factory overhead rate for the production department based on machine hours using repeated distribution method. overhead کا سوال, repeated distribution کا سوال, OR نکالنا ہے. میں نے ڈیٹا کو نظر ماری تو مجھے یہ بڑا فیملیئر سوال لگا. اس طرح کے سوال تو کتابوں میں السٹریشن میں دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے لگا یار یہ سوال نا بڑا کام کا سوال ہے, شاید یہ سوال میں بڑی آسانی سے کر پاؤں گا. مارک کر لیا. آگے گئے, یہ سوال ہے جی, assuming this intends to entire demand used in production of this decision making کا سوال لگ رہا ہے جی. Company TL intends to meet the entire demand of product Z, compute the production quantities of product Y that will be used in the production of Z this and advise whether it should produce Z or not. ڈیسیجن میکنگ کا سوال ہے. ڈیسیجن میکنگ کا سوال ہمیشہ تھوڑے سے چیلنجنگ ہوتے ہیں. یہ اتنا کوئی مزے کا سوال نہیں لگا جس میں فوراً کرنا چاہوں گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ڈیسیجن میکنگ کا چھوڑو, آگے چلو. یہ میں پہلے 15 منٹ کی بات کر رہا ہوں. ہم آگے جی کویسچن نمبر 4 پہ. کویسچن نمبر 4 بھی کافی لمبا سا سوال ہے. ڈیٹرمن whether new should accept the order for supply of LTM. یہ بھی ڈیسیجن میکنگ. کویسچن کا سائز بھی بتا رہا ہے, ٹاپک بھی بتا رہی ہے. ڈیسیجن میکنگ اور ڈیسیجن میکنگ جیسے میں نے کہا جنرلی آسان ترین سوال نہیں ہوتے. ہمارے پہلے 15 منٹ میں ہمارا کام ہے آسان ترین سوال آئیڈینٹیفائی کرنا اس پیپر میں. تو یہ بھی صرف آسان ترین سوال مجھے ایک لگا ہے, میں نے مارک کر لیے ہیں. کرنے میں نے سارے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کویسچن نمبر 1 سے شروع کر دینا. بھائی کرنے سارے ہیں, لیکن شروع میں ہم پریشر میں ہوتے ہیں, نروس ہوتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں. تو اس نروسنس میں کسی مشکل سوال پہ ہاتھ نہیں ڈال دینا بھائی. نروسنس میں ہم نے آسان سوال لینے ہیں. تو میں نے پہلے 15 منٹ کا کام آپ سے شیئر کر رہا ہوں. کویسچن نمبر 5 پہ گئے. یہ پروسیس کاسٹنگ نہیں, انوینٹری ویلیویشن. انوینٹری ویلیویشن کا سوال ہے. انوینٹری ویلیویشن کا سوال ایوریج لیول, بعض کا یہ آسان بھی ہوتا ہے, بعض کا ٹرکی بھی ہوتا ہے. تو جب تک اس کو پورا پڑھیں گے نہیں ہمیں پتہ نہیں لگے گا یہ آسان ہے مشکل ہے. اوور ہیڈ کا مجھے پڑھے بغیر پتہ لگ گیا آسان ہے, لیکن انوینٹری ویلیویشن اگر آپ نے چیپٹر پڑھا ہوا ہے, اس کے سوال کیے ہوئے ہیں, تو ہمیں پتہ ہے اس میں آسان سوال بھی آ جاتے ہیں, اس میں مشکل بھی آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا اس کو بھی ابھی ہم یہ بھی کویسچن مارک ہے میرے لیے, اس کا بھی بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ یہ آسان ہے یا مشکل ہے. فی الحال آگے چلو. بڑے سوال ہیں, 9 سوال ہوتے ہیں ہمارے پاس. کویسچن نمبر 6, compare the profitability of each product before and after implementing ABC. ABC پہ سوال ہے, P&L بنانے ہیں, سوال لینتھی ہے. اچھا آسان سوال کی نشانیاں ذہن میں رکھو. 1, اس کی ریکوائرمنٹ آپ کے لیے فیملیئر ہونی چاہیے. 2, اس کی باڈی چھوٹی ہونی چاہیے. اب دیکھو یہ 10 نمبر کا سوال ہے لیکن پورے صفحے پہ پھیلا ہوا ہے, اور میں نے جو اوور ہیڈ کا سوال دیکھا تھا کویسچن نمبر 2 تھا, 7 نمبر کا سوال تھا, لیکن یہ تقریباً 30% صفحے پہ آیا ہوا ہے. وہ 10 نمبر کا سوال 100% صفحے پہ ہے. یہ 7 نمبر کا سوال 70% صفحے پہ نہیں ہے, 30% صفحے پہ ہے. تو یہ بھی آسان سوال کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی باڈی چھوٹی ہوتی ہے. اس کی باڈی چھوٹی ہوتی ہے, ریکوائرمنٹ فیملیئر ہوتی ہیں. میرے لیے ریکوائرمنٹ نہیں ہے, فیملیئر ریکوائرمنٹ, چھوٹی باڈی. ابھی تک میں نے ایک سوال کو مارک کیا ہے. میرا ٹارگٹ ذہن میں رکھو کیا ہے. میں ابھی اپنے پاس یا فیل کا فیصلہ نہیں کر رہا کہ میں پاس ہونے جا رہا ہوں یا فیل ہونے جا رہا ہوں. میرا ٹارگٹ پہلے 15 منٹ میں صرف یہ ہے کہ مجھے پہلا سوال کون سا کرنا ہے. ٹھیک ہے, پہلا سوال میں نے مارک کر لیا ہے. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے کے ساتھ دوسرا بھی مل جائے, کیونکہ ابھی 15 منٹ نہیں ہوئے نا, تو میں دوسرا سوال بھی دیکھ لوں. اگر اور آسان کوئی سوال مل جائے تو مجھے یہ بھی سوال کو اتنا کوئی آسان لگا نہیں ہے. اب آخر میں مشکل سوالوں میں سے چوز کرنا پڑے تو مجبوری ہوگی, دیکھ لیں گے. کویسچن نمبر 7 پہ آتے ہیں جی ہم. کویسچن نمبر 7 ہے, ایسے سیکشن بی میں پہنچ گئے. سیکشن بی کے سوال تو ہوتے ہی لمبے ہیں. اسیس ویدر دا مینجمنٹ شوڈ ڈسکنٹینیو دا پروڈکشن. یہ بھی ڈیسیجن میکنگ. شٹ ڈاؤن ڈیسیجن 15 نمبر کا سوال, فل پیج کا سوال. یہ بھی پہلے دوسرے سوال پہ کرنے والا نہیں ہے. ہاں, یہ پروسیس کاسٹنگ کا سوال جنرلی اسٹینڈرڈائز ہوتا ہے. اگر آپ نے پروسیس کاسٹنگ تیار کی ہوئی ہے, اس کی ریکوائرمنٹ پڑھو. کمپیوٹ ایکولنٹ یونٹس پروڈکشن, کمپیوٹ دا کاسٹ آف فنش گڈس, کلوزنگ ورک ان پروسیس, اب نارمل گین یا لاس. اور سوال کو پڑھتے پڑھتے کہیں ہم اگر دیکھیں تو یہ 5 کو بھی ابھی ہنٹ کہیں نظر آ جانا چاہیے. اوپننگ ورک ان پروسیس بالکل ہے یہاں پہ, تو 5 کو, یہ ایف کو کا سوال ہے. اوپننگ ورک ان پروسیس, ایف کو, ایکولنٹ یونٹ شیڈیول بنانا اور انوینٹری ویلیویشن کرنا. یہ ریکوائرمنٹ بھی فیملیئر ہے. ہم نے اس طرح کے سوال جس بچے نے بھی تیاری کی ہوئی ہے, پاس پیپر میں بے تحاشا اس سے ملتے جلتے سوال ہم نے کیے ہیں. ریکوائرمنٹ بھی فیملیئر ہے, ٹاپک بھی اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتا, پروسیس کا آسان ہوتا ہے. تو میں بھی میرا دوسرا سوال شاید یہ ہونے والا ہے. پہلے نمبر پہ میں اوور ہیڈ کروں گا, دوسرے نمبر پہ میں یہ سوال کرنا چاہوں گا. 15 نمبر کا سوال ہے یہ بھائی. آخری سوال ویریئنسز, 15 نمبر کے ویریئنسز ہیں. اور ویریئنسز کے سوال کو اگر میں دیکھوں
Sale price and volume variance, material price usage variance, labor rate efficiency variance, fixed overhead spending and volume variance, variable overhead expenditure efficiency variance, normal variances हैं और straight variances या reverse variances नहीं हैं. तो फार्मूलाज और रिक्वायरमेंट को देखते हुए मुझे लगता है शायद ये मेरा तीसरे नंबर का सवाल होगा. पहले 15 मिनट में हमने 5, 7, 8 मिनट गुजार लिए जिसमें मैंने फैसला कर लिया भाई 9 में से 3 सवाल हैं ऐसे जो मुझे फेमिलियर और आसान लग रहे हैं. और अब मैं जाऊंगा जो पहले नंबर पे मुझे सवाल करना है और वो मैंने डिसाइड किया था क्वेश्चन नंबर 2 है ओवरहेड का सवाल. मैं आपको 15 मिनट एग्जाम की यूटिलाइजेशन बता रहा हूँ. 15 में से 5-7 मिनट लगा के मैंने सिर्फ रिक्वायरमेंट, मार्क्स और क्वेश्चन की बॉडी दे के फैसला किया आसान सवाल कौन से. 3 मैंने मार्क कर लिए हैं जो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे मैं करना चाह रहा हूँ. उसके बाद करने बाकी भी हैं, लेकिन जब 3 सवाल मैं कर लूँगा, 7 नंबर का ये सवाल करूँगा इंशाल्लाह 7/7 आएंगे. प्रोसेस कॉस्टिंग का 15 नंबर का सवाल करूँगा इंशाल्लाह 15/15 आएंगे. पौने घंटे में 22 नंबर ले लिए मैंने. वेरिएंसेस का तीसरा सवाल करूँगा, कितने नंबर थे वेरिएंसेस? 15 थे. मैं कहता हूँ जी नहीं अच्छा हुआ 10 नंबर आ गए, 32 हो गए. 1 घंटा लगा, सवा घंटा लगा, 32 नंबर ले लिए. पीछे तकरीबन लगभग 2 घंटे पढ़े हैं और पास होने के लिए कितने नंबर लेने हैं? 18. ये आपको एकदम सुकून में ले आती है सोच. आसान सवाल जब पहले कर लेते हैं ना, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बेटा इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर प्रेशर एज वेल. प्रेशर को कैसे मैनेज करते हो? तो प्रेशर मैनेज करने का तरीका पहला किया 7/7 आएंगे ना भाई. प्रोसेस कॉस्टिंग करोगे 15/15 आएंगे. चलो 2 कट गए वहाँ पे, 15 नहीं आए, हम कहते हैं जी वहाँ पे 13 आ गए, कोई गलती कर दी होगी. वेरिएंस किया हमने कहा जी 5 कट गए वहाँ पे, तो 30 नंबर तो बन गए ना. तो 30 नंबर आपने घंटे से सवा घंटे में ले लिए जब ये 3 सवाल किए आपने. घंटे से सवा घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. आसान सवाल है, होंगे भी जल्दी भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे. 1 घंटे में 30 आ जाए, सवा घंटे में 30 आ जाए, तो पूरे 2 घंटे में 20 लेने हैं आपको बाकी, जो कि कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह. कॉन्फिडेंस आपका इतना बढ़ चुका है कि अगले सवालों में भी आप स्कोर करते जाओगे. और फिर मैंने जैसे कहा मुश्किल सवाल है तो क्या हुआ, हमें परफेक्ट तो करना ज़रूरी नहीं है ना भाई. हमें तो सवाल करने हैं. 15 नंबर का सवाल है, 15 में से हमें 8 नंबर आते हैं तो 8 नंबर ले लो भाई. 12 नंबर का सवाल है, 12 में से 4 आते हैं, 4 ले लो भाई. चलते जाओ, जो ले सकते हो लेते जाओ. तो 50 नंबर करना कोई दिक्कत नहीं होती. मतलब आपको 6 सवालों में से 20 नंबर निकालने हैं. यही बात हुई ना. 30 नंबर तो 3 सवालों में ले लिया आपने. अब 6 सवालों में 20 निकालने, तो 6 सवालों में 20 निकालने के लिए एवरेजली 4-5 नंबर भी लेते जाओ तो आराम से निकलेंगे. पास होना कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड आप अपने टाइम को अच्छी तरह मैनेज करो. दिस इज द मेन चैलेंज एग्जामिनेशन हॉल में, जो मैंने कहा था एग्जामिनेशन टेक्निक. अब आखिरी जब मेरे 7-8 मिनट के बाद पहला सवाल मेरे सामने आ गया, मैंने आखिरी 5-7 मिनट में सवाल को 2-3 दफ़ा पढ़ना है और इसका पूरा खाका ज़हन में बना लेना कि कहाँ से शुरू करना, कहाँ ख़त्म करना सवाल. और जैसे मुझे राइटिंग अलाउ होगी, अगले 5 मिनट में इसका जवाब मैं छाप के पेपर पे अगले सवाल पे मूव कर जाऊँगा. क्योंकि अगर आपने पहले 15 मिनट में इस सवाल को पढ़ लिया है और सोच लिया है इसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है, तो इस सवाल को पेपर में लाने में 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते. अगर आपको पता है मैंने लिखना क्या है, आपको पता है मैंने कैलकुलेशन क्या करनी है, मैंने स्टेप्स क्या बनाने हैं, फॉर्मेट क्या बनाना है, तो 5-7 मिनट से ज़्यादा चीज़ें लगती नहीं है. असल टाइम तो पेपर सवाल में जो आपको दिया जाता है ना 10 नंबर के लिए 18 मिनट, वो होते हैं भाई क्वेश्चन को पढ़ना भी है, सोचना भी है और फिर करना है. पढ़ने सोचने का टाइम जब आप 15 मिनट में कर बैठोगे, और ये तब कर पाओगे जब आपने पूरा पेपर नहीं पढ़ा 15 मिनट में. मैंने 15 मिनट में पूरा पेपर नहीं पढ़ा, मैंने स्किम थ्रू किया सिर्फ और क्वेश्चन मार्क किए हैं. पढ़ने में ये लगाऊं पहला सवाल, इससे पहले मैंने कोई सवाल नहीं पढ़ा था, सिर्फ मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ी, बॉडी देखी, टिक कर लिया. अब मैं इसको पढ़ने लगाऊं तो मैं आराम से, मेरे पास 5-7 मिनट है, मैं इसको सवाल को 5-7 मिनट में 2 दफ़ा पढ़ सकता हूँ. इसका पूरा प्लान बना सकता हूँ, इसके स्टेप्स ज़हन में सोच सकता हूँ कैसे होना है. और जैसे मुझे राइटिंग अलाउड होगी 5 से 7 मिनट में इसका जवाब मैं पेपर पर लाऊंगा, 7/7 नंबर लेके आगे. ठीक है. दिस इज हाउ वी यूज आवर फर्स्ट 15 मिनट्स. हम बात कर रहे थे पहले 15 मिनट के साथ क्या सलूक करना है. अच्छा, ये बेटा घर से नहीं सोच के जाना. मैंने आपको बताया अप्रोच क्या है. आसान तरीन सवाल सबसे पहले, आसान सवाल, मुश्किल सवाल, मुश्किल तल सवाल, मुश्किल तरीन सवाल. मुश्किल तरीन सवाल हम नॉर्मली सेकंड लास्ट या लास्ट में करते हैं. ठीक है. ये अप्रोच आपने हमेशा एग्जाम में ऐसी रखनी होती है. आसान तरीन सवाल से मुश्किल तरीन सवाल की तरफ सफ़र करना है, कोशिश करनी है. और मुश्किल तरीन सवाल जैसे मैंने कहा लास्ट या सेकंड लास्ट, घर से नहीं सोच के जाना कि भाई आसान तरीन सवाल कौन सा होता है.
جیسے میں نے کہا ہم نے اس پیپر میں دیکھا ہمیں اوور ہیڈ کا سوال آسان ترین لگا، لیکن ضروری نہیں کہ آپ کو جو سوال پیپر آئے اس میں اوور ہیڈ کا سوال آسان ترین ہو. اوور ہیڈ کا سوال ضرور آئے لیکن وہ اس نے کوئی انوکھا سوال بنا دیا ہو. تو اس لیے مائنڈ سیٹ کا مطلب فیصلہ کر کے نہیں جانا میدان جنگ میں کہ بھائی میں نے اس ٹائم توپ چلانی ہے اور اس 11:01 پہ توپ چلے گی اور 11:15 پہ میں نے مشین گن چلانی ہے. گھر سے نہیں سوچ کے جانا. بھائی جنگ کے حالات دیکھیں گے کیا ہیں, دشمن کو دیکھیں گے کیا ہے, اس کے حساب سے فیصلہ کریں گے بھائی اب یہ توپ کا ٹائم آ گیا, اب یہ گن کا ٹائم آ گیا, اب یہ مشین گن کا ٹائم آ گیا, ٹھیک ہے, اب گرنیڈ پھینکنا اس کا ٹائم آ گیا. گھر سے نہیں سوچ کے جانا بھائی کہ بھائی 11:01 پہ یہ, 11:05 پہ یہ, 9:30 پہ یہ. گھر سے نہیں سوچنا, مائنڈ سیٹ اوائڈ کرنا. اگر آپ گھر سے سوچ کے جاؤ گے پرابلم کیا ہوتی ہے, یہ بی ایف ڈی کے بچے کی میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا آپ سے. اس بچے کی پرابلم کیا ہوئی, وہ گھر سے سوچ کے گیا تھا کہ میں سب سے پہلے انویسٹر اپریزل کا سوال, ایک ٹاپک ہے انویسٹر اپریزل, اس کا سوال کروں گا. ہوتا کیا ہے, پاسٹ میں یقیناً وہ ٹاپک آسان ہی رہتا تھا اور بچے اس کو کر لیتے تھے پہلے نمبر پہ, لیکن اس اٹیمپٹ میں وہ سوال ذرا ڈفرینٹ آ گیا, تکھا سوال ڈال دیا ایگزامنر نے. اب بچے نے وہ سوال شروع کیا بغیر سوچے سمجھے, گھر سے سوچ کے آتا سب سے پہلے یہ سوال کریں گے کیونکہ سر نے کہا آسان کرنا ہے اور انویسٹر اپریزل آسان ہوتا ہے, یہی کریں گے. مائنڈ سیٹ کو لے کے گیا, گھر سے سوچ کے گیا. سوال مشکل تھا, نہیں پڑھا اس کو, سمجھ پلے نہیں پڑا اس کے, جتنی آسانی سے اس نے اس پہ اٹیک کیا اس کے پلے نہیں پڑا, سوال اوپر سے گزر گیا. اب اس کو دو مسئلے آئے. اس کو مسئلہ ایک تو یہ کہ سوال نہیں ہو رہا سب سے پہلے نمبر پہ, اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ آیا کہ بھائی یہ میرا سب سے اسٹرانگ ایریا ہے جس کا سوال مجھ سے نہیں ہو رہا, یہ سب سے آسان ایریا ہے جس کا سوال مجھ سے نہیں ہو رہا, تو باقیوں میں میرا کیا حال ہوگا. وہ موریل جو میں کہہ رہا نا وہ گر گیا اس کا, کبھی میں تو گیا, میں تو نہیں پاس ہوتا. تو جس بچے کا موریل گر گیا نا ایگزام میں, جس نے یہ سوچ لیا میں پاس نہیں ہو سکتا, وہ پھر باقی پاس نہیں ہوتا. پاس ایگزام میں بچہ وہی ہوتا ہے جو ہمہ وقت اس کوشش میں کہ بھائی پاس ہونے آئے ہیں, ایسی کی تیسی پاس ہو کے نکلیں گے یہاں سے. تو اگر آپ اس ارادے سے بیٹھ ریزنیبلی پریپیئرڈ ہو اور ارادہ پکا ہے آپ کا, کوئی مائی کا لال آپ کو فیل نہیں کر سکتا سوائے آپ کے, ٹھیک ہے. تو اب اس بچے گھر سے اگر سوچ کے آپ گئے کہ میں نے فلانا سوال اوور ہیڈ کا سوال آسان ہوتا ہے میں وہ کروں گا سب سے پہلے, اور آپ کو اوور ہیڈ کا سوال ہسٹوریکلی ڈیفیکلٹ ترین پڑ گیا, تو آپ کی سوچ بھی یہی ہوگی بھائی یہ تو سب سے آسان سوال ہوتا تھا, مجھ سے یہی نہیں ہو رہا, تو ڈیسیژن میکنگ کہاں سے ہوگی, سی وی پی کا سوال مجھ سے کہاں ہینڈل ہوگا, تو پیپر تو پاس نہیں ہونا یار مجھ سے, تو چھوڑو پرے. آپ پہلے 15 منٹ میں ہی 20 منٹ میں ہی اپنا حوصلہ ہار بیٹھتے. سو گھر سے بھائی ذہن میں یہی بٹھا کے جاؤ کہ آسان سوال مشکل سوال ایگزامینیشن ہال میں جا کے دیکھیں گے, کیونکہ بعض کا ایگزامنر آسان ترین ایریا سے مشکل ترین سوال دے دیتا ہے اور بعض کا مشکل ترین ایریا سے آسان سوال دے دیتا ہے. جس سے اس ہوا میں نے بزنس ویلیوشن ہمارا ایک بی ایف ڈی میں ایک ایریا ہوتا ہے, ابھی نہیں پتا آپ کو, کیپ 6 میں جاؤ گے تو اس کا تعارف ملے گا آپ کو. اب اس کا سوال مشکل ترین ہوتا ہے, بچوں کو میں بتاتا ہوں بھائی نارملی اس کا سوال مشکل ترین آتا ہے تو اس کو سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ یا لاسٹ نمبر پہ دیکھنا. اب وہ بچے نے اس سوال کو ٹچ ہی نہیں کیا, آخر میں ٹائم ہی نہیں بچا اس کے لیے, اور بعد میں کہتا سر وہ تو بڑا آسان سوال تھا, آسان ترین سوال تھا. تو میں نے کہا آسان ترین سوال تھا, اس لیے تو میں نے کہا تھا بھائی پہلے ریکوائرمنٹ کو دیکھ کے شروع میں نہیں گھر سے سوچ کے جا رہی تو دیکھنا ہی نہیں. میں نے سارے ٹاپکس پڑھے, جو ریکوائرمنٹ مجھے فیملیئر نظر آئی اس کو میں نے ٹیگ کیا. آسان ہم اسی کو کہتے ہیں نا جو ریکوائرمنٹ فیملیئر نظر آئے, بھائی اس طرح کا ہم نے سوال کبھی دیکھا ہوا, یہ ریکوائرمنٹ دیکھی بھالی لگ رہی ہے, تو اس نے اس سوال کو ٹچ ہی نہیں کیا. مشکل ترین ایریا سے آسان سوال آ گیا, اس نے ٹچ ہی نہیں کیا, اور آسان ایریا سے مشکل سوال آ گیا, اس میں پھنس گیا اور ٹینشن میں ٹائم ضائع کر دیا. بھائی یہ تو میں نے کرنا تھا سوال, تو ہونا چاہیے مجھ سے, پریشانی میں ٹائم بھی ضائع کیا اور گڑبڑ کی ساری. اچھا جی, ایگزامینیشن میں ٹائم مینجمنٹ کا چیلنج بچوں کو اکثر آتا ہے, لیکن کیپ 3 کے پیپر میں ٹائم مینجمنٹ کا معاملہ بالکل حل ہو جائے گا اگر آپ ایک فیصلہ کر لو کہ کسی ایک ورکنگ میں پھنس کے ٹائم نہیں ضائع کرنا. سارے مسائل کا حل یہ ہے. ٹائم آؤٹ ہوتا ہی وہ بچہ ہے جو 2 نمبر کے سٹیپ پہ 10 منٹ ضائع کر دیتا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے بھی ہر کیلکولیشن 2 نمبر 1.5 نمبر 2 نمبر 1.5 نمبر اتنی ہوتی ہے بھائی, تو 3 منٹ میں سمجھ آئے گی کر دیں گے, نہیں سمجھ آئے گی تو assumption لے کے آگے جانا. ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا, آپ کو گھڑی پہ بار بار دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. صرف آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ میں نے ٹائم ضائع نہیں کرنا, میں سوال پڑھوں گا 1 2 3 دفعہ پڑھ لیا, اس کے بعد جو چیز سمجھ آئی وہ کر دی, جو نہیں سمجھ آئی اس پہ مٹی ڈالی, آگے چلے گئے.
اگر آپ نے یہ چیز اڈاپٹ کر لی تو آپ کو ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ کیپ 3 کیا بی ایف ڈی میں جا کے ایم ایس اے میں جا کے بھی نہیں آئے گا, پورا سی آپ کا گزرے گا نومیریکل کیسے کر کے, آپ کو کسی نومیریکل پیپر میں مسئلہ نہیں آئے گا. اچھا یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے, ہم بعض کا سوال کر رہے ہوتے ہیں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے, ایرر, سوال کرتے کرتے ادھر پہنچے پتہ لگا اوپر غلط کر دیا تھا. جیسے میں نے کہا ڈی نکالو گے تو ای او کیو نکلے گا, ای او کیو نکلے گا تو اینول ہولڈنگ کاسٹ پرچیز کاسٹ نکلے گی. آپ اینول ہولڈنگ کاسٹ پرچیز کاسٹ نکال رہے تھے, ایک دم خیال ہے ڈی تو غلط نکال دیا. اب ڈی ٹھیک کرنے جاؤ گے, ڈی ٹھیک کرو گے تو ای او کیو ٹھیک کرنا پڑے گا, ای او کیو ٹھیک کرو گے تو اینول ہولڈنگ کاسٹ ٹھیک کرنی پڑے گی, ساری کاسٹ ریوائز کرنی پڑے گی. 2 نمبر کا ڈی غلط تھا, آپ نے 15 منٹ ضائع کر دی اس پہ. اکثر بچے تو جذباتیوں کو سوال ہی کاٹ دیتے ہیں سارا. اب 8 نمبر کا سوال کر چکے تھے, 2 نمبر کا سٹیپ رہ گیا تھا. 8 نمبر کا جواب آپ لکھے بیٹھے ہو جس میں سے 2 نمبر کی غلطی ہے, 6 نمبر کمائے بیٹھے ہو, آپ نے اس 6 نمبر کی کمائی پہ لائن ڈال دی کہ میں نے 6 نہیں, میں نے 8 میں سے 8 کمانے ہیں. 8 میں سے 8 مطلب 2 ایڈیشنل مارکس کمانے کے لیے پورا سوال دوبارہ کیا, 10 منٹ لگ گئے. تو 2 نمبر کمانے کے لیے آپ نے 10 منٹ لگا دی. تو بھائی یہ بڑا کرمنل ہوتا ہے ایگزامینیشن ہال میں, غلطی آپ سے ہوتی ہے اور آپ کو بعض کا احساس بھی ہو جاتا ہے غلطی ہے. تو اگر تو غلطی اتنی سی ہے نا کہ آپ 1 منٹ میں 2 منٹ میں ٹھیک کر سکو تو ٹھیک کر دو. لیکن اگر غلطی ہے بھائی وہ پیچھے 4 سٹیپ, ایک سٹیپ ٹھیک کروں گا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 4 سٹیپ ٹھیک کرنے پڑیں گے, تو بھائی صبر کرو. ایک غلطی 4 سٹیپ پیچھے ہے, وہ 2 نمبر کی غلطی ہے, اس 2 نمبر کو کمانے کے لیے 10 منٹ ضائع ہو جائیں گے. کیا آپ کے پاس 10 منٹ اسپیئر ہیں؟ ایگزامینیشن میں کوئی اسپیئر ٹائم نہیں ہوتا. اگر ہے تو پتہ لگے گا, پیپر پہلے پورا کرو پھر پتہ لگے گا. آپ کو پتہ لگے گا غلطی تھی, سوال پورا کرو, اس کے آگے ایک صفحہ چھوڑ کے پیپر پورا کرنے نکل پڑو. پیپر پورا کر لو, پیپر پورا کرنے کے بعد ٹائم بچے گا تو غلطی ٹھیک کر لینا آ کے. نارملی بچتا نہیں ہے ٹائم, ہارڈلی پیپر ہی پورا ہو پاتا ہے. اور اگر آپ سوچو کہ غلطی ٹھیک کر لی ہوتی تو آخر میں 15 نمبر کا سوال چھوٹ جانا تھا. آپ نے 2 نمبر کی غلطی ٹھیک نہیں کی, پیپر پورا کر لیا. 2 نمبر کی غلطی ٹھیک کرنے جاتے 10 سے 15 نمبر کا پیپر چھوٹ جانا تھا آپ کا. اب یہ فیصلے ایگزامینیشن میں آپ کو دیر اینڈ دین کرنے پڑتے ہیں کہ کیا میرے لیے بہتر کیا ہے, 10 منٹ لگا کے 2 نمبر کمانا, یا وہ 2 نمبر پہ مٹی ڈالو, پیپر پورا کر لو, 10 نمبر کا سوال جو چھوٹ رہے ہیں اس کو چھوٹنے سے بچ جائیں ہم. ٹھیک ہے, تو یہ فیصلے بڑے اہم ہوتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں, اور اسٹریٹجی کے تحت, ایک اپروچ کے تحت آپ کو چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ جناب آپ کی کہانی تھی تھوڑی پیپر ٹیکنیکس کے اوپر. ریویژن کی بات کی ہم نے پریکٹس کی بات کی, اور سب سے اہم ہم نے ایگزام ٹیکنیکس پہ تھوڑی بات کی. اس کے ساتھ میں نے آپ کو کچھ اہمیت جو اگنورڈ ایریاز ہوتے ہیں, سلیپنگ ہیبٹس, ایٹنگ ہیبٹس, ان پہ بھی توجہ دلائی کہ یہ آپ کی جو ایٹنگ اور سلیپنگ ہیبٹس ہیں ڈیورنگ دا لاسٹ منتھ, اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. جب آپ پڑھ رہے ہیں, ناٹ جسٹ ان لاسٹ منتھ, جب بھی پڑھائی کا دور ہے, جب بھی آپ نے دماغ کو استعمال کرنا ہے, دماغ کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو فریش مائنڈ چاہیے اور انرجی چاہیے جو فوڈ سے ملے گی آپ کو, اس کا خیال رکھنا ہے. اور پڑھائی لکھائی میں دماغ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, اسپیشلی کاسٹ کاؤنٹنگ جیسے سبجیکٹ میں, جس میں آپ کو سوالوں کو بار بار پڑھ کے سمجھنا پڑتا ہے, کیونکہ اس میں میتھمیٹکس, لاجیکل میتھ بہت زیادہ ہے نا. آپ نے پڑھا نا کاسٹ, اس میں لاجیکل میتھ کتنا زیادہ ہوتا ہے, تو لاجیکل میتھ کے لیے آپ کو مائنڈ اپنا فریش کرنا پڑتا ہے. جی جناب, اینی کویسچن, کوئی سوال؟ یہاں تک کوئی بات سمجھ نہیں آئی اور آپ کے ذہن میں کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے میری ڈسکشن سے تو پوچھیے. اچھا جی, ہمارے اب پلان میں ہے کیا, یہ تو پچھلی ہم نے ان جنرل ڈسکشن ہوگی. میرے پلان میں جو چیزیں شامل ہیں, میں آپ سے اوور ویو لوں گا ان ٹاپکس کا. اوور ویو لینے کے لیے میں ان کی صرف واک تھرو کراؤں گا پروسیجر سے, اسٹیپ سے ان کے, کیونکہ ظاہر بات ٹاپکس ہم پڑھ نہیں سکتے, ڈسکس نہیں کر سکتے. اور ڈفرینٹ ٹاپکس کے کچھ کویسچن میں آپ کو رینڈملی ٹیسٹ کروں گا. جیسے میرے پلان میں یہ ٹاپکس کی ڈسکشن کے ساتھ 3 رینڈم کویسچنز ہیں اور اسپرنگ 24 کی اٹیمپٹ ہے. تو مجھے لگتا ہے ان ٹاپکس میں جو کی کانسیپٹس ہیں, جو کی ٹرکس ہیں, ان کو ہم ڈسکس کرتے جائیں گے. اس طرح کے ان ٹاپکس میں سے کویسچن کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا چیلنجز ہمیں آتے ہیں, ہم ان کو ڈسکس کرتے جائیں گے. اور ڈفرینٹ پاسٹ پیپر میں کیا کیا ٹرکس ایگزامنر نے ٹچ کی ہوئی ہیں, ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیسے ڈیل کرنا ہے, اس پہ بات کریں گے. اور کچھ سرٹن ٹاپکس پہ کویسچن بھی ہمارے پاس آ جائیں گے. مجھے لگتا ہے 3 کویسچن یہ اور نوٹ کویسچن ہم اسپرنگ 24 کے 12 ڈالیں گے تو شاید تو تقریباً ہمارے سارے ہی کویسچنس پورے ہو جائیں گے. 3 کویسچن میں ایڈ کیوں کیے, کیونکہ کچھ اہم ٹاپک ہیں جو کہ اسپرنگ 24 کی ٹیب میں مس ہوئے ہیں. ٹھیک ہے,
تو ان کویشچنس ان ٹاپکس کو بھی ٹچ کرنے کے لیے میں نے 3 کویشچن ساتھ ایڈ کر لیے, تو ٹوٹل 12 ہم پاس پیپر کویشچن دیکھ رہے ہوں گے, اور یہ کچھ سلیکٹڈ ٹاپکس ان کا ہم ریویو کریں گے اپنے اس سیشن میں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور ایشو ہوگا میرے پلان کے علاوہ, آپ کچھ اور مجھ سے انکوائر کرنا چاہیں گے, کچھ اور ایریاز پہ گائیڈنس چاہیں گے, تو کیپنگ ان ویو دا ٹائم آئی ٹرائی کہ انشاء اللہ میں آپ کو اس پہ گائیڈنس بھی پرووائڈ کر سکوں. جی اینی کویشچن؟ اچھا جی, آج چونکہ ہمارے پاس ٹائم اب تھوڑا سا رہ گیا ہے لمیٹڈ, تو میں ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ ایکٹیویٹی میں کلاس میں بھی ریگولرلی کافی اپنے بچوں کو کراتا رہتا ہوں, لیکن آپ میں سے کافی بچوں سے چونکہ میری فرسٹ میٹنگ ہے, تو یہ ہمیں, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ بولا کہ ہمارا یہ ساری جو ڈسکشن ہوتی ہے کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں, اس میں لاجیکل میتھ بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی میتھمیٹکس کی ایکٹیویٹی ہے. لیٹس سی کہ یہ ایکٹیویٹیز کتنے بچے پرفارم کر پاتے ہیں, کیونکہ یہ وہ اسکل ہے جو ہمیں اکثر ٹاپکس میں استعمال ہوتی ہے, ہماری اکثر ٹاپک استعمال ہوتی ہے. یہ ہے جی کہانی, ریوائزڈ را مٹیریل کاسٹ ڈٹرمن کرنا اگر مٹیریل ویسٹیج یا مٹیریل کی پرائس چینج ہو جائے. ٹھیک ہے جی, یہ چھوٹی سی کیلکولیشنز ہیں. کرنٹ را مٹیریل کاسٹ پر یونٹ آف پروڈکٹ الفا از 8 kg انٹو ₹10, تو یہ بن گئی آپ کی کتنی بن گئی؟ 80 روپے, ₹80 پر یونٹ. یہ آپ کی را مٹیریل کاسٹ پر یونٹ ہے. کیلکولیٹ ریوائزڈ را مٹیریل کاسٹ پر یونٹ آف پروڈکٹ الفا ان دا فالوئنگ انڈیپینڈنٹ سینیریوز. انڈیپینڈنٹ سینیریوز کیا ہیں؟ اگر را مٹیریل ویسٹیج آپ کی 10% سے 8% پہ آ جائے اور پرائس پر کے جی آپ کی 7.5% بڑھ جائے. را مٹیریل ویسٹیج آپ کی بڑھ جائے 10% سے 12.5 پہ چلی جائے اور پرائس پر کے جی آپ کی 7.5% گر جائے. را مٹیریل ویسٹیج 15% سے 5% پہ کم ہو کے آ جائے اور پرائس آپ کی 7.5% سے گر جائے. را مٹیریل ویسٹیج 5 سے 15 پہ چلی جائے اور پرائس آپ کی 7.5% سے بڑھ جائے. ان 4 سینیریوز میں آپ کو ریوائزڈ را مٹیریل کاسٹ نکالنی ہے. ذرا نکالیے, دیکھتے ہیں جی کتنے بچے کیلکولیشن کر پاتے ہیں. یہ اکثر ڈیسیژن میکنگ کے سینیریوز میں, سی وی پی کے سینیریوز میں ہمیں یہ کیلکولیشنز دے دی جاتی ہے. جی جناب. آتی ہے نا اس طرح کی کیلکولیشن ایگزام میں بھائی کویشچنز میں. اب یہ 2-3 نمبر کی ورکنگ ہوتی ہے. یہ اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو 2 نمبر لے لیتے ہو, نہیں سمجھ آتی تو 0 لے کر جاتے ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی سکلز ہوتی ہیں جن پہ آپ کی کمانڈ اچھی ہونی چاہیے.
اچھا جی، کافی بچوں کے چہرے پہ مجھے کوئی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ کافی بچے اس اسکل میں کورے ہیں. تو اس کورے پن کو دور کرنے کے لیے میں پھر تھوڑی سی آپ کو ہیلپ کرتا ہوں, تھوڑی سی میں اس پہ آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہوں تاکہ جن بچوں کو اس ایریا میں گرپ نہیں ہے وہ اس کو ذرا سمجھ لیں. جب بھی مٹیریل ویسٹیج کی کہانی آ جاتی ہے, ویسٹیج جب بھی مٹیریل کی آئے گی آن ان پٹ, تو یہاں سے ہمیں دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں, ایک گراس کوانٹٹی اور ایک نیٹ کوانٹٹی. گراس کوانٹٹی سے مراد ہے کوانٹٹی ایشوڈ ٹو پروڈکشن, کوانٹٹی ایشوڈ ٹو پروڈکشن. پھر اس میں سے پروڈکشن کے دوران کچھ ویسٹیج نکل جاتی ہے اور ہمارے پاس نیٹ کوانٹٹی بچ جاتی ہے. نیٹ کوانٹٹی سے مراد ہوتا ہے مٹیریل which has become part of finished goods. ٹھیک ہو گیا جی. گراس کوانٹٹی, کوانٹٹی جو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو ایشو کی گئی اسٹور سے, پروڈکشن میں مشین چلی, پھر پروڈکشن پروسیس کے درمیان کچھ مٹیریل بیچ میں سے ویسٹیج میں نکل گیا. نیٹ کوانٹٹی سے مراد مٹیریل کی وہ کوانٹٹی, را مٹیریل کی وہ کوانٹٹی جو فنش گڈ کا حصہ بن گئی. ٹھیک ہے, تو گراس اور نیٹ اور بیچ میں ویسٹیج کا ذکر کیا جاتا ہے. ہمیں ان گراس اور نیٹ کے بعد جو بات یاد رکھنی ہے کہ را مٹیریل کاسٹ از آلویز بیسڈ آن گراس کوانٹٹی, کیونکہ ایک پروڈکٹ بنانے پہ میری کمپنی کا جو خرچہ لگا, وہ جو مٹیریل میں نے پروڈکشن کو ایشو کیا وہ ہے, جو ویسٹیج ہوئی وہ بھی تو کمپنی کا خرچہ ہی ہے نا بھائی. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 10 kg ایشو کیا تھا, 1 kg ضائع ہو گیا, فنش گڈ میں 9 kg گیا, تو میں ایسے نہیں کہہ سکتا میری را مٹیریل کاسٹ, را مٹیریل میرا 9 kg لگا پروڈکٹ بنانے میں, پروڈکٹ بنانے میں تو میرا را مٹیریل 10 kg لگا, کیونکہ میری کمپنی کا 10 kg مٹیریل پروڈکشن کو دیا گیا تھا اور وہ 10 kg گیا, 1 kg ڈرین میں چلا گیا نیچے, 9 kg پروڈکٹ میں رہ گیا, تو کمپنی کی جیب سے تو 10 kg گیا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں را مٹیریل کاسٹ از آلویز بیسڈ آن گراس کوانٹٹی. اچھا جی, اب ویسٹیج بدلتی ہے تو مجھے ویسٹیج بدلنے سے میری ریوائزڈ گراس کوانٹٹی مجھے چاہیے. میری کرنٹ گراس تھی 8 kg, کیونکہ جب مجھے را مٹیریل کاسٹ دی گئی ہے نا, کاسٹ از آلویز بیسڈ آن گراس کوانٹٹی, ایگریڈ. تو یہ را مٹیریل کاسٹ کا ڈیٹا ہے, کاسٹ میں جو کوانٹٹی استعمال کی گئی ہے وہ ہمیشہ گراس ہوتی ہے. تو ریوائزڈ گراس, بلکہ اس کو میں ریوائزڈ را مٹیریل کوانٹٹی کہوں گا, ریوائزڈ را مٹیریل گراس میں بریکٹ میں ڈال رہا ہوں کوانٹٹی. مجھے یہ ڈٹرمن کرنی ہے بھی, پہلے تو 8 kg تھی لیکن پہلے میری 8 میں سے 10% ویسٹ ہوتا تھا, اب میرا 8 kg میں سے اب میرا ویسٹیج ہے 8%. ٹھیک ہے جی, ویسٹیج ریوائز ہو رہی ہے. جب ویسٹیج ریوائز ہو جائے گی تو مجھے اپنی ان پٹ کو ریوائز کرنا ہے. ود ریڈیوسڈ ویسٹیج میری ریڈیوسڈ ان پٹ ہوگی. تو یہ کیسے ورک آؤٹ کی جاتی ہے؟ کرنٹ را مٹیریل گراس کوانٹٹی انٹو 1 مائنس کرنٹ ویسٹیج. یہ چھوٹا سا ایک فیکٹر میں نے بنا لیا فارمولا, ڈیوائڈیڈ ود 1 مائنس ریوائز ویسٹیج. اس فیکٹر کی مدد سے میں اپنی را مٹیریل کوانٹٹی ریوائز کر سکتا ہوں. جیسے پہلے کیس میں اگر کیس 1 کو ڈیل کروں, میری را مٹیریل کوانٹٹی کرنٹ کتنی ہے 8 kg, میری کرنٹ ویسٹیج کتنی ہے 10%, 0.1 لکھوں گا اس کو, اور میری ریوائز ویسٹیج کتنی ہے 8%, 0.08 میں اس کو لکھوں گا. تو بتائیے میری ریوائز کوانٹٹی کتنی بنی جی؟ بیٹا کچھ گڑبڑ ہے,
کتنی بنی؟ 7.8083. بیٹا یہاں پہ نا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے. میں اکثر یہ جملہ کلاس میں کہتا ہوں کہ آپ کیلکولیٹر یوز کر رہے ہو تو کیلکولیٹر یوز کرتے ہوئے دماغ کا استعمال بند نہیں کر دینا, دماغ بھی استعمال کرتے رہنا ساتھ ساتھ. میں 8 kg ابھی ڈالتا ہوں اور میرا یونٹ بن جاتا ہے. میری ویسٹیج کم ہونے جا رہی ہے نا. جب میری ویسٹیج کم ہونے جا رہی ہے تو مجھے اب 8 kg ڈالنا ہے, 8 سے زیادہ ڈالنا ہے یا 8 سے کم ڈالنا ہے مشین میں؟ 8 سے کم ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, تو میرا آنسر 8 سے کم آنا چاہیے. تو اگر آپ کا غلطی سے آنسر 8 سے زیادہ آ رہا ہے, جیسے کچھ بچوں بھی 10 کی بات دی مجھے, تو بھئی آپ کے خود کان کھڑے ہو جانے چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ میری ویسٹیج کم ہو رہی ہے تو میری ان پٹ کوانٹٹی 8 سے کم ہونی چاہیے. ہم نے دماغ کو سلیپ موڈ پہ نہیں لے جانا ایگزام میں. ایگزام میں دماغ ہم نے الرٹ رکھنا ہے. کیلکولیٹر بے شک ہم استعمال کر رہے ہیں بٹ دماغ کا استعمال بند نہیں کریں گے. یہ میری کوانٹٹی آ گئی اور پرائس میری کہاں جا رہی ہے؟ انکریز بائی 7.5, 10 روپیز. میں پرائس یہاں پہ لے آؤں گا 10 انٹو 1.075. لیجیے جی, یہ میری ریوائز پرائس آ گئی اور یہ میری ریوائز را مٹیریل کاسٹ آ گئی. کتنی ہے جی را مٹیریل کاسٹ یہاں سے؟ اب 80.17 روپیز پر یونٹ آف الفا. میری پہلی را مٹیریل کاسٹ تھی 80 روپیز, لیکن اس پلس مائنس ہونے کے بعد میری را مٹیریل کاسٹ آ جائے گی 80.17 پر یونٹ. جی جی میری ریوائز مٹیریل کاسٹ 84.17 آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو دس از ہاؤ وی ایڈجسٹ را مٹیریل کاسٹ, وی ریوائز را مٹیریل کاسٹ فار چینج ان ویسٹیج. چینج ان ویسٹیج سے ہم نے را مٹیریل کی کوانٹٹی کیسے ایڈجسٹ کی؟ پرائس ایڈجسٹمنٹ تو سمپل ہوتی ہے. تو جناب یہ اگر یہ میتھڈ آپ نے نوٹ کر لیا ہے تو اگر اب مجھے باقیوں کے جواب بتائیے ذرا. اس کا جواب تو ہم نے نکال لیا 84.17. جی سیکنڈ ایگزامپل کا جواب جی 76.94. جی 3 کا جواب ویریفائی کیجیے گا اس کے آنسر. 66 پوائنٹ بیٹا یہ 2 کا جواب ذرا دیکھیے. ٹھیک ہے 76. اس کا جواب یہ نہیں آ رہا 36.11. $66.21 and the last one is 90.18. جی جناب اینی کویشچن؟ ہماری را مٹیریل کی کاسٹ کی ایڈجسٹمنٹ سے, ویسٹیج کی ایڈجسٹمنٹ سے را مٹیریل کی ویسٹیج کی ایڈجسٹمنٹ سے ہماری را مٹیریل کاسٹ کیسے ریوائز ہوتی ہے. یہ اسکل سی وی پی کویشچن میں بھی آتی ہے, یہ اسکل ہمیں ڈیسیژن میکنگ میں بھی آتی ہے, یہ ہمیں اسٹینڈرڈ کاسٹنگ میں بھی کوئی نہ کوئی کیلکولیشن اسکل پہ انوالو ہو کے آ جاتی ہے.
اچھا اب اسی طرح کی کچھ بیسک کیلکولیشن یہ لیبر سے ریلیٹڈ ہے. لیبر میں آپ کو پتہ ہے کہ جب ایفیشنسی بڑھتی ہے, ایفیشنسی بڑھنے کا مطلب ٹائم کم ہو جانا, اور ایفیشنسی کم ہونے کا مطلب ٹائم زیادہ ہو جانا. جی 4 کیسز یہ ایفیشنسی کے بھی ہیں, 2 کیسز ایک اپروچ پہ ہیں اور 2 کیسز دوسری اپروچ پہ ہیں. تو ذرا ان چاروں کی مدد سے ریوائزڈ لیبر کاسٹ نکالیے. کرنٹ لیبر کاسٹ پر یونٹ آف الفا ہماری آ رہی ہے 100. ریوائزڈ لیبر کاسٹ چاروں سینیریو میں بنانی ہے آپ کو. اچھا پہلے 2 سینیریو تو بڑے سمپل ہیں. ٹائم میں ایفیشنسی پہ 15% اضافے کا مطلب ٹائم میں 15% کمی, تو 5 × 0.85 ہو گیا. ریٹ کی ایڈجسٹمنٹ تو 20 × 1.1 10% اضافہ. دوسرے کیس میں لیبر کی ایفیشنسی میں کمی, ایفیشنسی میں کمی کا مطلب ٹائم میں 5% اضافہ, تو 5 × 1.05 ٹائم میں اضافہ آ گیا. اور ریٹ میں 5% اضافہ ہے تو 20 × 5.5% اضافہ ہے تو 20 × 1.055. اچھا یہ جو کیس دوسرا نا لیبر ایفیشنسی انکریز فرام 75 to 90, جس میں 2 ایفیشنسی لیول دیے گئے ہیں. پہلے میں ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ پہلے کیا تھا ریوائز کیا ہے. پہلے میں کہا گیا پہلے کیس میں سمپل ہی ایفیشنسی میں اتنا چینج آیا. دوسرے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایفیشنسی پہلے کتنی تھی اب کتنی ہوگی. تو بھائی اس کی ڈیلنگ بالکل ویسی ہے جیسے مٹیریل ویسٹیج سے ڈیل کیا تھا. جیسے ہم نے مٹیریل ویسٹیج سے ڈیل کیا تھا یہ بالکل ویسے ڈیل ہونی ہے. بٹ اس میں کیا ہے, اس میں جو بات سمجھنے کی ہے 25% 75% ایفیشنسی کا مطلب 25% ویسٹیج, یا اس کیس میں ویسٹیج کہہ لو یا نان پروڈکٹیو کہہ لو. ٹائم لیبر ہے ویسٹیج نہیں ہوتی, اس میں نان پروڈکٹیو ٹائم آتا ہے. اور 90% کا مطلب نان پروڈکٹیو ٹائم جو کہ ویسٹیج کے برابر ہے 10% ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اگر اسی کانسیپٹ کے تحت میں اگر اس سوال کو حل کروں, کرنٹ ٹائم 5 hours, کرنٹ پروڈکٹیو ٹائم 75%, 1 مائنس ویسٹیج نہیں کیا, سمپلی ہم نے 75% لے لیا, اوور 90% انٹو ریٹ میں اضافہ ہے 15.5%, تو 20 × 1.155 لیجیے جی. یہ کیس بن گیا اس کا, اور یہ کیس بنے گا آپ کی ایفیشنسی 95 سے کم ہو کے 85 پہ گئی, 95 سے 85 پہ گئی, تو 5 × 95 اوور 85%, اور ریٹ میں کمی آئی ہے 12.5 کی, تو ریٹ میں کمی آئی ہے 12.5 کی. لیجیے جی یہ چاروں کے فیکٹرز میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں. ریوائز لیبر کاسٹ اس طرح آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں. کرنٹ لیبر کاسٹ 100 ہے. ریوائز لیبر کاسٹ کیسے میجر کی جا سکتی ہے وہ آپ کے سامنے میں نے کیلکولیشن فیکٹر لکھ دیے. جی اینی کویسچن, کوئی سوال, کسی کیلکولیشن میں سمجھ نہیں آئی تو پوچھیے. ہمیں پاس پیپر کویسچن میں دونوں طرح سے لیبر کی ریویژنز, لیبر ایفیشنسی کی ریویژنز دی جاتی ہے. ہمیں کبھی لیبر ایفیشنسی میں انکریز ڈیکریز سینیریو 1-2 کے کس طرح دکھایا جاتا ہے, کبھی لیبر ایفیشنسی میں انکریز ڈیکریز سینیریو 3-4 کی طرح دکھایا جاتا ہے. اور یہ سینیریوز اگین ہمیں سی وی پی میں بھی آ سکتے ہیں, ہمیں اسٹینڈرڈ کاسٹنگ میں بھی آ سکتے ہیں, ہمیں ڈیسیژن میکنگ میں بھی آ سکتے ہیں,
ہمیں لیبر کاسٹنگ کے کویشچن میں بھی آ سکتے ہیں. لیبر کاسٹنگ کا کویشچن بھی تو ہم کرتے ہیں نا, جس میں ہمیں کہا جاتا ہے جی ہم لیبر کی تنخواہ اتنی بڑھا دیں گے تو اس سے اس کی ایفیشنسی یہاں سے یہاں چلی جائے گی, ریوائز لیبر کاسٹ بتاؤ. یہ وہی کیس ہے نا بھائی, کہ آپ نے لیبر کی تنخواہ بڑھائی تو اس سے ایفیشنسی اس کی بدل گئی, یا لیبر کی تنخواہ کم کی تو ایفیشنسی گر گئی, ریوائز لیبر کاسٹ بناؤ. تو یہ وہی طریقہ ہے لیبر کاسٹ بنانے کا جو کہ آپ کو لیبر کاسٹنگ کے کویشچن میں بھی نظر آتا ہے. جی اینی کویشچن, کوئی سوال کسی بچے کے ذہن میں؟ اچھا, یہ کچھ بیسک میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ کیلکولیشنز ہم نے کی تھیں, اور اب جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ آج کے لیے میں اپنا ایجنڈا یہیں پہ کلوز کروں گا. کل ہماری کلاس کا ٹائم ہے 9 بجے, 9 سے 12. کل ہمارے پاس ٹائم بھی زیادہ ہے انشاءاللہ. کل ہم ایک بیچ میں بریک بھی لیں گے اور اس کے مطابق پھر ہم چلیں گے. جیسے میں نے کہا کہ کل سے ہم شروع کریں گے اپنے ان ٹاپکس کا ریویو. اسی سیکوینس میں ہم ریویو سٹارٹ کریں گے. اوور ہیڈ, لیبر کاسٹنگ, انوینٹری مینجمنٹ, ریلیونٹ کاسٹنگ, ڈیسیجن میکنگ. ہم انہی میں ایک دو کویشچنز ہمارے اس ایریا میں آ جائیں گے. پھر آگے ویریئنس انالیسس, سی وی پی, پروسیس کاسٹنگ, ڈسکشن بیس. پروسیس کاسٹنگ کا ٹاپک بہت بڑا ہے تو اس لیے میں اس کو خود یہاں پہ ٹچ کرنے بیٹھوں گا تو بہت ٹائم گزر جائے گا. آئی ووڈ لائک کہ ہم اس کو اینڈ پہ رکھیں گے, اور اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی آپ لوگوں کی. اگر کوئی اسپیسیفک کوئریز ہیں, آپ لوگوں کو کوئی ٹریٹمنٹ سمجھ نہیں آ رہی, کوئی آسپیکٹ سمجھ نہیں آ رہا, ہم پاس پیپر میں اس کا کویشچن بھی کوئی نہ کوئی دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ, لیکن اسٹل کوئی اسپیسیفک کوئریز آپ کی ہوں گی تو وہ ہم انشاءاللہ کوئری بیس ڈسکس کریں گے. تو کل کا ٹائم ہمارا 9 سے 12 انشاءاللہ, اور پھر دین ویل ہیو اے بریک آن فرائیڈے. اس کے بعد سیٹرڈے سنڈے سیم 9 to 12 ہمارا ٹائم ہے. تو انشاءاللہ وی ہیو ایمپل ٹائم. آپ کی جتنے بھی کوئریز کویشچنز ہوں گے جو کسی بھی ٹاپک سے ہو سکتے ہیں, آپ لے آئیے گا. وہ آن دا گو چلتے چلتے ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے. میرا ایجنڈا تو چل ہی رہا ہوگا. میری خواہش ہوگی کہ آپ لوگ بھی اپنے کوئریز کویشچن ساتھ لے کے آئیں کہ ابھی ہمیں یہ چیلنجز آتے ہیں, ہمیں یہ ایشوز آتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ ایشو کسی سوال کا ایشو ہو, وہ ایشو جنیرک بھی ہو سکتا ہے. جنرل ہمیں یہ چیلنج آتا ہے اس ٹاپک میں یا اس طرح کے سوالوں میں, ٹھیک ہے. تو آئی ٹرائی ٹو گیو یو گائیڈنس ہاؤ ٹو اوور کم دوز چیلنجز انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, تو آج کے لیے اتنا ہی. باقی انشاءاللہ کل ملیں گے تو ہم ٹاپک وائز اپنی ڈسکشن کو اسٹارٹ کریں گے وتھ سم پریکٹس کویسچن. تھینک یو, السلام علیکم.